अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को K21 न्यूज़ के। और जनाब ईद की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। ईद का सिलसिला भी जारी है और ईद कुर्बा का मौका है। गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही, ईद के हवाले से मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर आते रहे, कैसे ईद मनाते हैं, ये वो तमाम मामलात हैं जिसके पर गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल ईद के मौके पर इसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए। बहरहाल इस जो ईद है, बड़ी ईद जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर मामला कुछ बड़ा अजीब सा रहता है, ख़ास तौर पे सफाई के हवाले से। कल भी सारा दिन इसके हवाले से बात होती रही और जो कुछ हम देख रहे हैं ये साल साल ये सिलसिला चला आ रहा है। बहरहाल मैं इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होता हूँ कि इससे हमारे जो मामलात हैं वो सेहत से जुड़े हैं, और फिर बीमारियों का सिलसिला और ये कुछ साल इससे हम जो है वो नबर्द आज़मा रहते हैं। इस सिलसिले को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मेहमान आते हैं, गपशप उनके साथ होती है। आज भी ये सिलसिला जारी रखेंगे, कैसे ईद मनाते हैं जानना ज़रूरी है। सबका जो है वो स्केड्यूल बड़ा टफ हो चुका है, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से मसरूफियत बढ़ चुकी है इधर उधर के कामों में कि कम ऐसे मौके आते हैं कि जो दोस्तों से, करीबी लोगों से मुलाकात हो पाती है। तो इसको गनीमत जानिए ईद के मौके को, और लोगों से मुलाकात कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर मुबारकबाद दे देना, पैगामात एक्सचेंज कर लेना, ये काफ़ी नहीं है। तो ख्याल ये है कि अब कुर्बानी वगैरह से अगर जो लोग जिनको फ़रागत नसीब हो गई है वो जाएँ, लोगों में मिलें, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना कीजिए। यही नसीहत बार बार की जाती है। इससे बेहतर मौका आपके पास नहीं आएगा। आगे मज़ीद छुट्टियाँ हैं और ख़ास तौर पर अब ये कि बच्चे जो हैं उनके तकरीबन इम्तहानात वगैरह भी मुकम्मल हो गए, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका है। तो ज़रूर वक्त निकालें अपने लोगों के लिए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज सुबह के वक्त, उनको खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो हमारी मेहमान हैं, आपका तारुफ ये कि आप एक माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, एक ट्रैवलर हैं, यूट्यूबर हैं, होस्ट हैं, और न जाने और क्या कुछ आपने किया है। मॉडल बड़ी मशहूर रही हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया और बहुत सारा काम कर रही हैं मुख्तसर वक्त में। अब तो डिज़ाइनर भी हैं माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग भी कर रही हैं। आपकी अपनी माशाल्लाह भी एक ब्रांड भी लॉन्च होने वाली है, उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। जनाब जिया खान साहिबा, सुबह के वक्त उनको मधु का रखा, उनको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश के आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जी आप सब लोगों को, देखने वालों को, आप लोगों को ईद मुबारक, और ये कि बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप सुबह के वक्त यहाँ तशरीफ़ लाई। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए। जना हमारे बड़े ही ख़ास कोई भी मौका हो, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोगों का हमें साथ मैसर है। किसी भी मामले पर बात करनी हो, किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करनी हो, हम उनको मदऊ करते हैं। उनकी माशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो, या क्रिकेट का मामला हो, या दीगर मामलात हो, तो हम जो है वो उनसे जो है वो बात करते हैं। और आज भी उनके साथ जो है हम गुफ्तगू करेंगे। और ईद के मौके पर आज क्योंकि वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनके साथ जो है वो मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। जनाब फारूक अफजल साहब तशरीफ़ फरमाए, मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। शुक्रिया फारूक भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश और ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया। और फारूक भाई से आज बहुत सारी जो है वो गुफ्तगू होगी। ईद कैसे मनाते हैं, बड़ा मसरूफ़ वक्त गुजरता है और बहुत हम सोचते हैं, ज़्यादा सोचने का काम हमारा ज़्यादा है मुल्क की जो सियासी और माशी सूरत हाल इस हवाले से। तो जी सबसे पहले आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि ये जो ईद का मौका होता है, आपकी तो माशाल्लाह मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में ट्रैवलर आप हैं मशहूर, और ट्रैवलिंग आपकी चलती रहती है साल में आपके जो है वो कभी अमेरिका, कभी कहीं हम देखते हैं। आप व्लॉग्स भी बनाती हैं, तो पहले तो ज़रा इसी हवाले से बताइए कि तजर्बा कैसा रहा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है, आधी दुनिया माशाल्लाह घूम ली है, और क्या कुछ इरादा रखती हैं, ज़रा पहले इस हवाले से कुछ बताइए ना। देखिए, घूमना फिरना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत दुनिया है, उसको देखना चाहिए जिसको मौका मिले, ठीक है ना, जिसको मिले। अच्छा, दुनिया तो बहुत घूम ली, बहुत सारे ममालिक का मैं विजिट करती रहती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ अरसे पहले ही होकर आई हूँ कश्मीर से। अरे वाह। और अभी हुआ ये था कि कश्मीर के थोड़े से बीच में हालात, उन्हीं दिनों मुझे ट्रैवल करना था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कैसे हालातों क्या। लेकिन आप बिलीव करें, मैं वहाँ गई, वहाँ के लोग, वहाँ के रास्ते काफ़ी हद तक बन गए हैं। मतलब 10% ख़राब होंगे 100 में से, 90% रास्ता अच्छा है। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, इतना खूबसूरत है। लेकिन ये कि अगर थोड़ा सा उस पर तवज्जो दें और काम करें, रास्तों
کو اچھا کریں اور مزید اور بہتر وہاں بنائیں۔ کی سہولیات ہو جائیں. جیسے لائٹ بہت جا رہی تھی, لائٹ کا ایشو میں نے دیکھا, اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا, سم نہیں چلتی تھی, تو یہ پرابلمس تھی. لیکن اوور آل میرا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں پہلے کیوں نہیں گئی, اور بہت خوبصورت کشمیر لگا بالکل. اور مجھے. یہ بات بڑی ضروری ہے کیونکہ آپ یہ بات اس لیے بھی کہہ سکتی ہیں, آپ نے بہت سارے دنیا کے ممالک دیکھے, وہاں پہ خوبصورتی دیکھی, سب کچھ, اور اگر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں تو یقیناً یہ بات پھر ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ کی عطا ہے, اتنا خوبصورت ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے, تو اس کو بھی جا کے ایکسپلور کریں. اور یہ پھر یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ابھی بنیادی ضرورتیں اب ہو چکی ہیں, انٹرنیٹ, ٹیلی فون اور یہ سب کچھ, اور بجلی خاص طور پہ, اگر نہیں ہوگی تو پھر کیسے ٹورسٹ. سوئٹزرلینڈ گئی ہوں جیسے, اب وہی بات ہے کہ وہاں کی چیزیں میں نے دیکھی وہ بہت آرگنائز تھیں, ٹھیک ہے نا, اور یہاں پر آئی ہوں, یہاں پہ بھی خوبصورتی وہی ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہی خوبصورتی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں لوگ کہ یہ جنت ہے, سوئٹزرلینڈ جیسا ہے, ہم بالکل ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہے پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ذرا عید کے حوالے سے مصروفیت کے پہ بات ہوگی, ذرا فاروق بھائی سے بھی ذرا جان لیتا ہوں. فاروق بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ دنیا آپ نے گھومی ہے, اور آپ بڑے ایسے ٹائم پر گئے, کبھی رشیا جا رہے ہیں وہ بھی سردی کے موقع پر, جو پاکستانی تو کم از کم نہیں سوچ سکتا. آپ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں, میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اپنا ارادہ تر کر لیا کہ آپ سردی میں نکل پڑے صبح کے وقت, اور وہاں پہ کیا کچھ ایکسپیرینس کیا ہے. فاروق بھائی پہلے تو ذرا اپنا بھی تھوڑا سا ٹریولنگ کا ہمیں بتائیں نا, ذرا دیکھنے والوں کو پتہ چلے. جی بسم اللہ, بہت شکریہ پہلے آپ کا انوائٹ کرنے کا میری طرف سے. آپ کو, تمام اسٹوڈیو کے جو بھی لوگ ہیں وہ لوگ, اور پاکستان کی تمام عوام کو بہت زیادہ عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور خیر و عافیت عطا. دیکھیے, آئی بین ٹو آلسو 30 کنٹریز آلموسٹ, مے بی مور دین دیٹ. اس میں رشیا کا ایکسپیرینس ایک ایسا ٹف رہا کہ جیسے -30 ٹیمپریچر میں آپ صبح کے وقت آپ مطلب نکل رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, اور ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی پڑ جائے کبھی آپ کو اگر اسی میں ہی, تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور برف میں آپ پھسل بھی جائیں اور اللہ بچا بھی لے پھر آپ کو, یہ ایک ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ پھر یاد رہتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ جیسے -30 ہم لوگ تو پاکستانی عادی نہیں ہے اس چیز کے, اور ہمیں نہیں اندازہ ہوتا, لیکن میں 1 مہینہ وہاں رہا اسی ٹیمپریچر میں, منیمم واز -17 تو -30, اور اس طرح جانا ہو. میں تو سائبیریا تک گیا, تو ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے. اچھا, اگر برف پڑی ہو نا اور ہوا نہ چلے تو اٹس اوکے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہلکی سی ہوا ونڈی ہو جائے تو -6 بھی آپ کو زہر لگتا ہے کہ یار یہ میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بالکل صحیح ہے. تو وہ برف پڑی ہو تو آپ, دنیا کا کاروبار چلتا رہتا ہے. میں فلپینز میں رہا, منیلا میں گیا, تو آپ یقین جانے ایک دن صبح 9 بجے سے بارش سٹارٹ ہوئی ہے, 9 گھنٹے مسلسل تیز بارش. آئی تھاٹ جب میں نکلا کہ یار سب بند ہو چکا ہوگا. دیٹس وے بیک ان 1986-87 کی بتا رہا ہوں. مطلب جب باہر گیا تو کاروبار ویسے چل رہا ہے, نہ پانی نہ کچھ اور. یہ کیا ملک ہے بھائی؟ اچھا, کیونکہ انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر اس حساب سے بنا رکھا ہے. اسی لیے رشیا میں اگر برف پڑتی ہے نا تو ان کا کچھ کاروبار رکتا نہیں ہے. ہر بندہ کاروبار کر رہا ہے, آفس بھی جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, انٹل انلیس کہ بہت زیادہ ایسا کچھ ونڈی ہو جائے, ایکسٹرا کوئی طوفان آ جائے کوئی, تو پھر وہ تھوڑا ہوتا ہے. ادروائز دنیا میں کاروبار چلتا ہے. ہمارے ہاں تو ہلکی سی بوندا باندی ہو جائے, ٹریفک جیم ہو جاتا ہے, لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں, تہس نہس ہو جاتا ہے. ہاں, تو دیکھیے ہر جگہ تجربات ہیں. اب میں بھی سوئٹزرلینڈ گیا ہوں اور کافی ملک دیکھے الحمدللہ, یورپ پورا دیکھا, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, یہ وہ. لیکن اللہ کا شکر ہے, آپ یقین جانیے کہ جو پاکستان کی جو انہوں نے بات کی, جو خوبصورتی ہمارے پاس ہے, کمراٹ کا علاقہ دیکھ لیں, کہیں اور چلے جائیں آپ, برف میں بھی جو چیزیں, جو ملک اتنا ہمارا وہ شہر اچھے لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں کہ آپ کو دل کرتا ہے وہاں بیٹھے رہیں. آپ گئے پاکستان, آپ نے گھوما؟ میں گیا ہوں, میں ایکچولی جو گیا ہوں سوات, کلام, مدین, معلم جبہ, میں گلگت اس طرف نہیں گیا, لیکن جانا ہے ابھی پروگرام میں انشاءاللہ جانے کا. ہاں, کشمیر گیا ہوں میں چکار تک گیا ہوں. چکار جو ہے وہ مری سے تھوڑا اونچا ہے, اور میں جب گیا خود گاڑی ڈرائیو کر کے گیا تھا, اس کا روڈ اتنا چھوٹا تھا کہ آدھا کلومیٹر آپ کو نہیں پتا کون سی گاڑی آ رہی ہے. ایسے ٹرننگ تھے, آپ کو رکنا پڑتا ہے سائڈ پہ, پھر وہ گاڑی نکلے گی. کوئی فینس نہیں لگی ہوئی تھی. دیٹس ان 92 میں گیا تھا, اور میں چڑھا ہوں اوپر تک گیا ہوں. میں کہا جاؤں گا خود ہی, فرسٹ ٹائم گیا تھا. مظفر آباد یہ سارا گھوم کے اوپر گیا, خود ڈرائیو گاڑی کی. اب تو اچھے ہو گئے, اب تو اچھا ہو گیا, سنا اچھا ہو گیا. تو وہ اوپر جا کے پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو پیالہ لگتا ہے, چکار ایسی جگہ کا, وہاں سے جب مظفر آباد کو دیکھتے نا وہ لٹرلی وہ پیالہ لگتا ہے. بڑی اچھی کشمیر کو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات جو ہے نا, جیسے فاروق بھائی اور ابھی جیا بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس بھی بے انتہا خوبصورت جگہیں موجود ہیں. انفراسٹرکچر کی کمی ہے, اگر اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کیا جائے.
اور وہ فیسلٹیز یہاں پر دی جائیں. تو اب میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے آج کل جو ہے وہ پوری دنیا سے جو یوٹیوبرز ہیں ولاگرز ہیں وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور بڑا حیران ہوتے ہیں. ایک چیز جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ اس پہ سب سے زیادہ حیران ہوتے ہیں وہ یہاں کی ہاسپٹیلٹی ہے, مہمان نوازی ہے, جس کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا میں ٹریول کیا لیکن پاکستان جیسے لوگ کہیں پہ بھی نہیں دیکھے. بڑی حیران کن بات ہے کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ بھی وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ ان کو کھانے کی بھی آفر کرتا ہے, اپنے گھر بھی لے جاتا ہے, عزت بھی دیتا ہے. اسی بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم لوگ وہاں جب گئے کشمیر تو راستے میں ہم ایک ریزورٹ میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کیا چائے وائے پینے کے لیے. تو وہاں نا گھر بنے تھے اوپر پہاڑی پر. تو ایسے ہی ہم نے دوستوں نے سوچا کہ کیا ہم ان کے گھر جا سکتے ہیں دیکھنے نا, لیکن وہ تھوڑا اوپر پہاڑی پر تھے. تو ہمارے ساتھ جو تھے ٹورسٹ گائیڈ انہوں نے کہا آپ جا کے مل سکتے ہیں. تو ایک بچہ تھا, اس نے کہا میرے گھر چلیں آپ نا, چھوٹا بچہ تھا 10 سال کا نا, علی. تو علی نے کہا ہاں میرے گھر چلیں, میری امی بڑی خوش ہوں گی. تو ہم وہاں ان کے گھر جب گئے, لکڑی کے گھر بنے بڑے خوبصورت, ہم نے وہ دیکھے تھے. اچھا اوپر گئے تو وہاں پہ ایک زائدہ آپا تھیں, تو انہوں نے بڑا استقبال کیا, ان کی بیٹیاں وغیرہ سب آ گئیں. اور پھر انہوں نے کمرے میں بٹھایا کہ آپ چائے پیئیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, ہم سے بات چیت کی. ہم نے ان سے بات کی. پھر وہ لے کر ایک جیولری آ گئی, موتیوں کا بنا ہوا ایک ہار لے کر آ گئی. انہوں نے پھر وہ دکھایا تو میں نے کہا یہ تو بہت خوبصورت ہے, آپ نے بنایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بنایا اور یہ آپ کے لیے تحفہ. اور میں منع کرتی رہ گئی, اور میرے ساتھ اور دوستیں بھی تھیں, ہم 3 دوستیں تھیں. تو سب کو انہوں نے ایک ہار گفٹ دیا. اور ہم کہہ رہے ہیں آپ پیسے لے لیں, کچھ کر لیں, نہیں, کہہ رہی ہیں آپ کا گفٹ. چائے پلایا, کھانے کا پوچھا, مطلب اتنے زیادہ مہمان نواز اور اتنی محبت کرنے والے لوگ کہ بس میرا تو دل وہیں پر ہی ہو گیا تھا کہ بس ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور آنا چاہیے یہاں پہ. چلیں اب ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے عید کے حوالے سے نا, کہ عید کی پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ تو شیف بھی ہیں. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں شیف لوگوں سے ذرا زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. فاروق بھائی میں تو ذرا مخصوص آئٹم پسند کرنے والے ہیں, میں ذرا وہ اس طرف آؤں گا. آپ کی کیا وہ ہے, آپ کی کیا مصروفیت کوکنگ کے حوالے سے رہتی ہے؟ ظاہر آپ سے تو زیادہ فرمائش ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بس آپ یہ سمجھیں کہ ہماری عید کچن میں گزرتی ہے. ایک دن پہلے سے تیاری ہو جاتی ہے, جو میٹھا ہوتا ہے اور وہ ایک دن پہلے تیار کر لیتے ہیں. اور عید پر پھر فرمائشی پروگرام ایز یوزول چل رہا ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے کلیجی بنے گی, تو اس کے بعد پھر بوٹیاں تیار ہوں گی, بریانی بنے گی. تو بس ایسی کچن میں گزرتا ہے, کیونکہ پھر وہ ہوتا ہے نا کہ گوشت بھی بانٹنا ہوتا ہے. اور خواتین تو ظاہر سی بات ہے ان کی کیا عید ہوتی ہے, عید تو آپ لوگوں کی ہوتی ہے, آپ کو مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں. نہیں ہماری ہم تو صرف پکاتے ہیں. کاش وہ ہم دکھا سکیں کہ وہ جب ہم نے جانگیاں پہنی ہوتی ہے, جھاڑو ہاتھ میں ہوتی ہے اور ریمبو کی طرح پٹی لپیٹ کے ہم جو جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو ہماری تو صرف یہی ایک وہ رہتا ہے. فاروق بھائی اس سے زیادہ تو باخودہ نہیں ہے. اگر یہ دیکھ لیں لوگ, میں اکثر کہتا ہوں کہ ویڈیو بنا کے چلا دیں اگر ہم ٹی وی پہ, لوگ پہچاننے سے. ایک سوال ہے کہ آپ دونوں سے یہ کہ عید پر آپ لوگ ویسے کوکنگ کرتے ہیں؟ ایسے پوچھ رہی ہوں, کبھی ہوتا ہے نا آ جاتے ہیں کہ عید پہ نہیں کرتا, لیکن میں کوکنگ کرتا ہوں. کوکنگ باربیکیو, ارے زبردست, آئی لو کوکنگ. یس, ہاں کھانے کا شوق ہے نا, کھانے کا بھی کھلانے کا بھی شوق ہے. اچھا کیا اچھا بناتے ہیں ویسے؟ میں دیکھیے میری جو کمزوری نا وہ ہمیشہ سے رہی بریانی, جو کہ میں کھانے کے بعد کھاتا ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بریانی میں نے شروع سے سیکھ لی تھی کہ تاکہ کسی کی محتاجی نہ رہے, کہیں نہیں ملی تو خود سیکھ لو بھائی. تو میں کریلے بھی بنا لیتا ہوں, بگارے بینگن بھی بنا لیتا ہوں, اور مندی بھی بنا لیتا ہوں. تو چیزیں ڈفرنٹ ہے کہ جو شوق ہے اصل میں, جب شوق ہو نا تو پھر آپ کر سکتے ہیں. ٹومیٹو چٹنی ہو گئی جو حیدرآبادی ہماری ہوتی ہے, وہ بنانا, اس میں ڈفرنٹ جو بھی ایسی چیزیں, کچے گوشت کی بریانی ہو گئی, یہ ساری چیزیں وہ ہر کسی کو نہیں آتی. ہاں وہ اس میں طریقہ کار ہے نا, جب بناتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں جب ترکی جاتا ہوں, میرا آفس ترکی میں, تو میرے جو دوست کے پاس رہتا ہوں, تو وہ جب میں جاتا ہوں وہ پھر کہتے ہیں اب کھانا ابھی بناؤ بھائی. تو پھر ہم ایوری ڈے پھر جو کھانا سامان لے کے آ جانا ہے, پھر وہ کھانا میری ذمہ داری ہے. تو میں کہتا ہوں یار اب آپ نے مجھے پاکستان اس لیے بلایا کہ میں کھانے بناؤں گا. ٹھیک ہے. تو اینی ویز اٹس مجھے شوق ہے, مطلب مجھے اچھا لگتا ہے پکانا, اور کھانا بھی اور کھلانا بھی, دونوں کھانا اور کھلانا. جیسے میرا شوق ہے تو میں نے دنیا جہاں میں جا کے سیکھا ہے سارے ملکوں میں. ارے ہاں آپ بھی تو ذرا بتائیے نا, یہ تو ہمارے روایتی کھانے ہو گئے نا, آپ نے تو پتہ نہیں چائنیز بھی سیکھا ہوا ہے. چائنیز تو اتنا نہیں پسند, لیکن مجھے تھائی کوزین پسند ہے. ویتنامی بہت اچھا ہوتا ہے, میکسیکن اچھا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, ابھی ٹرکی گئی تھی تو ان کے ادانا کباب جو ہوتے ہیں بڑے فیمس ہیں, مجھے بہت پسند آئے. تو وہ گھر پہ آ کے میں نے بنائے, وہ سیکھے. تو اس طرح میں جہاں جاتی ہوں نا, وہاں کی جو بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے, جو اسپیشل چیز ہوتی ہے, وہ کچھ نہ کچھ میں پک کر لیتی ہوں اور پھر سیکھ کر آتی ہیں وہاں پہ. یہ اچھی بات ہے کہ وہ آپ طرح طرح کے کھانے جو ہے وہ بنانا بھی سیکھیں. ایکسپیرینس آپ کا تو کیونکہ ماشاء اللہ فیلڈ بھی یہی ہے, بہت عرصے کام بھی کرتی ہیں, سیکھتی بھی ہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے.
بہت ساری ڈشز. اب ہم جیسا دیہاتی آدمی اس کو تو 4 ڈشوں کے نام پتا ہے, وہی اپنے کھانوں میں الجھے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اس کے علاوہ یہ نہ تھائی فوڈ کی طرف جاتے. وہ ظاہر ہے وہ ٹیسٹ برڈز ایسے ڈیولپ ہوئے ہی نہیں ہیں, تو اب جب جہاں بھی جاتے ہیں نا تو وہی پاکستانی کھانے ہی ڈھونڈتے ہیں اور اسی کا شوق ہے. اب آپ تو ایکسپیرینس کرتی ہیں, ہمیں تو یہ سارے جتنے بھی کھانے ان سے نا واقف ہیں نا ہمیں اچھے لگتے ہیں. ہمیں تو ہمیشہ سے وہی کھانے اچھے لگتے ہیں جو جناب ہمارے یہاں بنتے ہیں, جو دیسی کھانے ہوتے ہیں. وہ چاہے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں, سندھ کے اندر جائیں, بڑے مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں. ہاں ہمارے اپنے پاکستان کے ہر علاقے کے الگ ہے. جیسے میں گلگت بلتستان گئی, ہنجا گئی, تو ان کے کھانے الگ تھے. اور ان کا یہی تھا, ان کے یہ موموز منتو جس کو کہتے ہیں وہ کھاتے تھے, شب شروع کھاتے تھے. وہ پراٹھا ہوتا ہے ان کا اپنا. تو بلکہ ہوا یہ کہ روڈ پہ ایک ڈھابا ٹائپ کا تھا, وہاں پہ وہ لوگ پراٹھے بنا رہے تھے. تو ہمارے ڈرائیور نے کہا باجی ان کا شب شروع بہت اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ اتر کے دیکھیں, پراٹھا ہوتا ہے بڑا اچھا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں بنا لوں, اس نے بٹھا دیا اور میں نے وہاں تندور میں وہ پراٹھا لگایا اور بنایا. اسی طرح میں ٹرکی گئی, میں نے اپنے بلاگ میں بھی دکھایا ہے. اچھا یہ آپ نے بلاگ میں سب سیو کیا, بنایا آپ نے؟ میں ٹرکی گئی, وہاں کے ایک ریسٹورینٹ میں وہ ان کی ایک روٹیاں ہوتے ہیں, میں نام بھول گئی, بڑا مشکل سا نام تھا. ہم جس طرح نان ہوتے ہیں نا اس کے اوپر قیمہ لگا کے اور وہ بیک کرتے ہیں, ان کی بھٹی ہوتی ہے اس میں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کروں, انہوں نے کہا آ جائیں. اپنے کچن میں بلایا اور پھر میں نے پورا نان بنایا اور پھر میں نے کہا میں ہی کھاؤں گی اس کو نا, میں نے بنا کے. اور اس طرح کہ میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں, میں یو ایس اے گئی تو وہاں ایک لیبنیز ریسٹورینٹ تھا, تو ان سے جب میں نے کہا کہ میں ولاگر ہوں اور میں کوکنگ کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے اپنے کچن میں انوائٹ کیا. اور آپ بلیو کریں اتنے اچھے لوگ مجھ سے پیسے نہیں لیتے, انہوں نے پیسے ہی نہیں لیے کہ آپ آئیں اور اتنا میرے آگے کھانا رکھ دیا, یہ بھی ٹرائی کریں, یہ بھی ٹرائی کریں, آپ ولاگ بنائیں, کچن میں آئیں, کھانا پکائیں. یہ تو بڑا کمال ہے, پیسے نہیں لیتے. میں گیا ایک ملک کے اندر, میں نے وہاں پہ ان سے کھانا مانگا, وہ کہہ رہا ہے پچھلے پیسے نکال. میں نے کہا یار یہاں بھی ادھار ہمارا چل رہا ہے. تو پہلے میں نے اس کو بڑی دیر سے یقین اس کو دلایا, بھائی میں وہ بندہ نہیں ہوں, میں تو آیا پہلی دفعہ ہوں. کہہ رہا نہیں وہ تمہاری شکل دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ ادھار پہ کام چل رہا ہے. تو مطلب کچھ لوگ کی شکل بھی ایسی ہوتی ہے نا, لیکن یہ ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ اتنی لیوریج مل جاتی ہے. خواتین کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے اگر آپ اچھے سے بات کریں. ہمارے ساتھ تو میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتایا, اس نے پہلے پیسے آپ کو. ہاں ایسا ہی ہے, کیونکہ ہماری شکلیں اس لیے بھی ایسی ہوگی نا کہ پاکستان چلتے ہی لوگوں کے اوپر, تو ہمارے سب کے چہروں پر نا وہ نظر آتا ہے کہ یہ ادھار والا آدمی, تو ہماری تو پرابلم بھی کچھ اور ہے. بہت خوب, بہت خوب. عید کے حوالے سے کیسے کہ اب میرے لیے تو آج اس وقت جو سب سے مشکل مرحلہ رہتا ہے نا, پتہ نہیں شاید مجھے آتا نہیں ہے, میں نے سیکھا نہیں ہے, جانور کی خریداری ہے. یہ مرحلہ کیسے مکمل ہوتا ہے, اور پھر خریدنے کے بعد اس کو ذبح کرنے کا, اور یہ اور وہ کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ خود علی بھائی جیسے ایک ہاتھ سے ذبح بھی کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. ہمیں وہ کام نہیں آیا. نہیں میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں شاید 2 بار ہی خود کوئی جانور خریدا ہے, بکرا. اچھا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل کام. پھر ہمارے الحمدللہ اچھے دوست ہیں, وہ جب جاتے ہیں نا بھائی میرے لیے بھی لے آنا یار. یہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چلو بکرا تو آپ نے منگا لیا, اب آپ کو اگر بڑا جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ادارہ ہے, بہت اچھا ادارہ ہے سالوں سے, میں وہاں پر پورا حصہ ڈال دیتا ہوں. 4-5 حصے ڈال دیے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہوتا ہے کہ جی جیسے حصہ ہوتا ہے جی کشمیر کے لیے, وہاں کے مسلمانوں کے لیے, کچھ کبھی وہاں کر دیا. اور دیکھیں گھر پہ تو آپ کتنا کھا لیں گے, تو آپ جن کے لیے کیا آپ ان کے لیے اب سنت کے لیے تھوڑا سا بڑے کا گوشت لے آتے ہیں کہ بھئی ہم خود کھا لیں. بہت اچھی بات ہے. اور بکرے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ہے, وہ کرنگی کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر وہ پرانا ہے, چوکیدار تھا, وہ علاقہ میں نے دیکھا ہوا ہے, غریب لوگ رہتے ہیں, تو وہ ہر آ جائے گا عید والے دن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈالا اس میں بہت اچھا ہے, اور وہ لے گیا. بہت اچھا. تو ہم نے تھوڑا سا رکھا, باقی سب دے دیا. بہت اچھا. اب جنہوں نے قربانی کی ان کو تو گوشت دینے کا سینس ہی نہیں بنتا نا, سب بڑے لوگ ہیں, ضرورت کیا ہے آپ کو, لیکن پھر بھی ہمیں کئی لوگ گوشت دینے آتے ہیں گھر پہ, یار ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, ہمیں کیوں دے رہے ہو, لیکن وہ انہوں نے 6 بکرے کر دیے تو کہیں تو اس کو ڈسپوز کرنا ہے نا, ایسا ہی پیکٹ بنائے ہر ایک کو دے رہے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو غربا ہیں ایکچولی جن کا حق ہے آپ ان کو دیں. اور بکرا میں خود ذبح ضرور کرتا ہوں, چھری میں لگاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا, بڑا مزہ آیا تھا قسم سے, اور چھری میں لگاتا ہوں سر. ہے اتنا اگر ہم تھوڑی سی ہمت دکھائیں, اور میری سب سے اچھی عید مجھے یاد ہے وہی گزری تھی جس وقت میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور بڑا کامیاب تجربہ رہا تھا. اور میں نے کہا یار عید کے دن ہم ویسے بس یہ کام کرنے کے بعد صرف ایک صفائی کا کام رہ جاتا ہے, لیکن یہ کہ مزہ بڑھاتا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ سے کریں. ویسے 15 سال پہلے سے میں نہیں کرتا تھا,
پھر میں نے اتنی ہمت کی, وہ خون دیکھ کے ہی وہ لگتا تھا سر, ہم جیسے تو بزدل آدمی ہوتے ہیں سر, خون نہیں دیکھ سکتے, بالکل صحیح بات ہے, جانور کو, انسان کا تو دیکھ ہی نہیں سکتے دیکھ ہی نہیں سکتے. تو وہ میں نے کہا کہ مجھے پھر جو ہمارا ایک آتا تھا قصائی, اس سے بولا کہ صاحب ایک دفعہ آپ کوشش تو کرو, میں آپ کو ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. ابھی میں بولا کچھ نہیں ہوگا, آپ آ جائیں. جب میں نے ایک دفعہ کر لیا پھر میں نے کہا پھر دوسرے بار کرو, میں نے کہا لاؤ اب میں کروں گا. تو الحمدللہ اب یہ کہ اب خوف ہٹ گیا, وہ اس کو کرنے کا وہ مزہ اسی میں آتا ہے. آپ دعا پڑھ کے اپنے ہاتھ سے کرتے ہو تو بڑا اس کا آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہاں یار میں نے خود قربانی کی ہے. میں نے اپنے گھر میں یہی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں تو ویسے بیل یا گائے جو ہوتی ہے اسی کی قربانی ہوتی ہے, لیکن میں نے اپنے گھر میں بڑوں کو یہی دیکھا ہے کہ وہ چھری پہ دعا پڑھ کے, اچھا ایک بہت ضروری چیز ہے کہ چھری کی دھار بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ ایک ہی گو میں کاٹیں کیونکہ تکلیف نہ ہو. ہاں تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اکثر جو ویسے زیادہ تر لوگوں کو تو یہ چیز پتہ ہے, لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک ہی بار کاٹیں, چاہے وہ قصائی کاٹے یا آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح, اتنی تیزی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ یاسر کہ مجھے ابھی کچھ عرصے پہلے یہ بات پتہ چلی جس سے مجھے بہت دکھ بھی ہوا کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں, کچھ فیملی ایسی ہیں جو پورا سال بکرے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اور گائے کا گوشت بھی ان کو میسر نہیں ہے, اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب عید آئے گی, وہ انتظار کرتے ہیں کب عید آئے گی, کب ہمارے بچوں کو گوشت ملے گا, اور وہ جا کے نا لوگوں سے مانگتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں. تو اس لیے نا بہت جتنے بھی لوگ عید پہ قربانی کرتے ہیں, ظاہر رشتہ داروں میں تو بانٹنا ضروری نہیں ہے, میں بھی سمجھتی ہوں, حالانکہ ایک حصہ ہوتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو دے دیں, لیکن وہ بھی ان لوگوں کو بانٹنا ضروری جن کے نہیں ہوتی, حق ان کا ہے. کیونکہ میرے تو گیٹ پر اگر کوئی بھی آتا ہے نا بچہ, تو میں یہ سوچ کے دے دیتی ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے کھایا ہے نہیں کھایا. کتنے محلے ایسے ہیں, میں نے ابھی مجھے کل بھی کوئی بتا رہا تھا, اوکے جواب بریک کے بعد ہی لوں گا, میں ذرا یہ بات مکمل کر لوں کہ کتنے محلے ایسے ہیں. ہم تو خیر اللہ کا بڑا کرم ہم پر ہے کہ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ دائیں بائیں ہر جگہ قربانی ہوتی ہے. تو کل مجھے بتا رہا تھا کہ پورا محلہ بلکہ پورا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ ایک گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ قربانی ہو, وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایسے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں. ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے, اس کے بارے میں ذرا سوچیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آ رہا ہوں, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عید کا موقع ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے یہی گفتگو ہو رہی تھی عید کے حوالے سے. معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے, عید کے موقع پر کیسے عید مناتے ہیں, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اور بڑا اچھا ایک نقطہ ہے جس کے اوپر بریک لیا گیا, وہ یہ کہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جو مستحقین ہیں ان کو یاد رکھا جائے. عید کا جو مقصد ہے نا, وہ باری تعالیٰ نے بنایا ہی یہ ہے کہ اس میں جب آپ کو خوشی عطا کی جائے تو اس کو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے, ان کو خوشیوں کا حصہ بنانا ہے. یہ مذہب نے آپ کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری عائد کی ہے. اور جیسے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری مہمان جیا خان یہ بتا رہی تھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بالکل درست ہے, یہ سالہ سال بیچاروں کو گوشت نصیب نہیں ہوتا. یہ خدا کا کتنا شکر ہے کہ ہمارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سالہ سال یہ نعمت جو ہے میسر ہے. اور حالات چاہے جیسے بھی ہوں, جتنی معاشی تنگی ہو, لیکن اللہ نے ابھی بھی ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ساری چیزیں افورڈ کر سکے. تو اس موقع پر سب سے پہلے ان کو یاد رکھیں. اور یہ جو ہمارے یہاں جیسا بھی بات کر رہے تھے ہمارے معزز مہمان بھی, فاروق بھائی بھی, کہ وہ لوگ جن کے یہاں قربانی ہو چکی ہے انہی کے یہاں گوشت بھجوانا اور یہ سب کچھ کرنا, اس کو ختم کریں. اور بہت سارے علاقے ایسے آپ کے ارد گرد میں ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں, ان تک یہ پہنچائیں اور تلاش کریں. تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ کوشش بھی کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس سارے ہی خود چل کر آئیں گے, آپ بھی تھوڑا سا ارد گرد جو ہے وہ پتہ کریں. ایک دو گروپس میں ذرا میسج کر کے دیکھیں, آپ اس کا بھی فائدہ اٹھائیں کہ اگر کسی کے ایسے محلے میں کوئی لوگ ہیں جن تک یہ نہیں گوشت پہنچائے تو ان تک جا کر اپنے ہاتھ سے پہنچائیں, اس پہ زیادہ اجر و ثواب ہوگا. جی فاروق بھائی, اب تھوڑی سی بات ہو رہی تھی قربانی کے حوالے سے. ہر سال ایک ہی مسئلہ ہے. اب میں ہمیشہ عید پہ یہی لے کے بیٹھ جاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار آپ اسی موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں, کوئی اور بات ہی نہیں کرتے. میں جب یہ گندگی کے ڈھیر دیکھتا ہوں یا لائشیں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یقیناً یہ وہ نہیں ہے فریضہ جس کی ادائیگی ہم اس طرح کر رہے ہیں. پوری دنیا میں قربانی آپ نے بھی دیکھی, انہوں نے بھی دیکھی
کہ کس خاموشی کے ساتھ کتنے صاف ستھرے انداز میں کتنا بہترین طریقے سے مذہبی فریضہ جو لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس قدر پریشانی ہے. باہر تو بھائی ایک ایریا ہوتا ہے، آپ کو اس کے اندر اس کے پریمیسز میں ہی آپ نے کرنی ہے، اور ہر چیز وہیں پر. ہاں بالکل، آپ کے گھر پہ گوشت آ جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا ہمارے یہاں یہ ہے کہ گھر کے آگے ذبح کر دیں، اس کے بعد سارا گند چھوڑ دیں، اور باقی جو باقیات ہیں وہ آپ کچرا کنڈی پہ پھینک دیں، مطلب وہاں پہ جا کے پھینک دیں. تو اتنا ایریا گندا، اتنی بدبو، اور اتنے دن تک یہ چیزیں جو رہتی ہیں. اور پھر ہمارے جو صفائی والے ہوتے ہیں، KMC ہوتا ہے یا CBC جو بھی ہوتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ایریا کا راؤنڈ لگائیں اور ساتھ ساتھ اٹھاتے رہیں. ہمارے یہاں کے لوگ تو نہیں سننے والے نا، وہ تو کرتے ہی نہیں ہے نا، انہوں نے تو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر سے آگے سے اٹھا کے سائڈ میں ڈال دینا. لیکن بہرحال ذمہ داری تو لوگوں کی ہے نا. اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری، اپنا فرائض کی خود انجام دے تو میرے خیال میں یہ گند ہو ہی نہ وہ اٹھا کے پھینک دے. فاروق بھائی یہ تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اب ایک فریضہ ہے مذہبی، ایک ادائیگی ہے، ورنہ آپ یقین کریں. جی سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں، مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے والد صاحب جب قربانی کرتے تھے، ہمارے یہاں ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے پہلے نا بجری اور چونے کا پاؤڈر ہوتا ہے نا. ہاں اچھا، اب آپ کو شاید پتہ نہیں پتا چونے کا پاؤڈر ہوتا ہے وہ لا کے رکھتے تھے. اچھا اس کے بعد جب قربانی کر لی، اس کا جو گوشت ہے پہلے تو وہ اس کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو تو بہا دیا. اس کے بعد کیا کرتے تھے، وہاں سارا چونا اور اس کو پانی وہ ڈال دیتے تھے، چونا اور مٹی. اس سے ہوتا تھا تھوڑی دیر بعد ایبزارب ہو جاتا تھا اور وہ جگہ صاف جھاڑو دیتی، اسمیل بھی نہیں آتی. تو یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا ہر کوئی اپنے گھر کے آگے. تو فرق یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مذہبی فریضہ یہ نہ ہوتا تو یقین کریں میں تو اس کو سختی سے، خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے تو میں کہتا ہوں ان پہ تو سب سے پہلے پابند. آدھی سڑکیں گلیاں سب بند کر دی ہیں انہوں نے. اب پتہ نہیں کیا ہمارے لوگوں کا مزاج ہے، کیا کھیل تماشا ہم نے اس کو بنایا ہے، کیا مذاق ہم اپنا بنواتے ہیں کہ کوئی باہر سے آتا ہے وہ کہتا ہے جس گلی میں جاؤ گلی جو ہے وہ بند پڑی ہے، لوگوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے. یہ ہم کیا کر کے آ رہے ہیں فاروق بھائی؟ اصل میں پہلی چیز تو دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی. اگر ہماری تربیت ہو جائے، ہر وہی شعور والی بات، آگہی والی بات کہ ہر ایک کو علم ہو اگر کہ واقعی صفائی رکھنا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا وہ خوش کرنے والی بات ہے. صفائی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں کو باہر گندا رکھتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میئر آئے اور میئر آ کے اس کو صفائی کرے. وہ والی بات کہ اگر ہر بندہ، اگر میں اپنے گھر کو صاف رکھوں گا، ہر بندہ اپنے گھر صاف رکھے گا تو وہ گند آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ہم حصے دار ہے نا، ہم تو ہمارا سوسائٹی ہم سے بنتی ہے نا. تو میں اگر اپنے معاشرے کو، اپنی معاشرت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں پہلے گھر کو، اور پھر ہم دوسروں کو بھی آگہی دیں. اس چیز کی پتہ ہونا چاہیے. اب یہ علائشوں کا دیکھیے ہونا چاہیے کہ ایک علاقے کے لوگ جو ہے نا خود مل کے ایک مختص جگہ کر لیں. یار سارے بکرے یہیں باندھیں گے، سب کا یہ ٹوکن لے لو بھائی، رائٹ، یہیں پر قربانی ہوگی، یہیں سب کچھ ہوگا. اور KMC والوں کو میک شیور کریں کہ دے شوڈ کم اینڈ ٹیک دا لیفٹ وٹ ایور وٹ از لیفٹ، وہ لے کے جائے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہر جگہ گلی میں نہیں جانا پڑے گا، اس جگہ پہ جائے گا، اپنے ٹریکٹر ٹرالی لائے گا، کچھ بھی لائے گا اور لا کے سب چیزیں لے کے چلا جائے گا. اور ہمیں یہ جو علاقے کے لوگ نا، وہی اگر میرا ذہن ہی گندا ہے تو میں صفائی اپنے علاقے گھر کی کیسے رکھوں گا؟ میں دوسرے گھر کے آگے پھینک دوں گا اس کو، لائشوں کو، میں اس کو خون کو وہاں بہا دوں گا. تو بھائی یہ بھی تو غلط ہے نا. اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو میرے تمام اچھے اعمال وہ اکارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اگر میری ذات سے ان لائشوں کو پھینکنے سے لوگوں کو تعفن پھیل رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں اس کا حصہ دار ہو رہا ہوں نا، میں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. تو چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے اور یہ ہمیں خود کو سوچنا ہے. بالکل صحیح. دیکھیے باہر کا بندہ آ کے یا KMC کا بندہ آ کے نہیں سکھائے گا. ہم نے خود اس کو خود احساس کرنا ہے اور پھر ان کو شامل کرنا ہے اس چیز میں. ہاں یہ کام ہو سکتا ہے، ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. جی اب تھوڑی سی بات ہو جائے، عید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کیا مصروفیت رہتی ہے کوکنگ کے علاوہ؟ کیونکہ ملنا ملانا آج کل بہت کم ہو گیا ہے، سوشلائزنگ جو ہے نا اب وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. اچھا یہ سوشلائزنگ والی نہیں میں بات کر رہا کہ وہ جو گلدستے ایکسچینج ہوتے ہیں، ہاں بھی ہے ہمارے یہاں تو ابھی تک وہی ہے، بالکل وہی رواج ہے کہ عید کا فجر ہے اگر تو جیسے اگر میری امی ہیں بڑی تو جتنے بہن بھائی ہیں سب کی شادیاں ہوئی ہیں تو گھر پر آنا ہوتا ہے. پھر دوسرے دن کبھی خالہ کے گھر جا رہے ہیں، پھر تیسرے دن ماموں کے گھر ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں ابھی تک یہ روایت قائم ہے اور میں کہتی ہوں قائم رہنی چاہیے. کیونکہ جس طرح آج کل ٹیلی فون کا دور ہے، سب فون پہ ہی کنیکٹ ہوتے ہیں اور ادھر ہی بات کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ملنا ملانا بھی بہت ضروری ہے.
کیونکہ یہ تو بہت ہی اچھا خوشی کا موقع ہوتا ہے. عید ہو گئی, بقرہ عید ہو گئی, اس کے علاوہ کچھ ہو گیا, کیونکہ موقع چاہیے ہوتا ہے نا. ایک اور بھی فریضہ ہوتا ہے آج کل, وہ فرائض کی لسٹ ہے نا, اس میں ایک اور بھی شامل ہو گیا, باربیکیو پارٹی. وہ کس دن ہوتی ہے؟ ہاں, باربیکیو پارٹی فوراً نہیں ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ویکینڈ پہ. پھر اچھا, اس کا ثواب پہلے ہفتے میں زیادہ ہے, میں نے کچھ ایسا سنا ہے, یہ تو مجھے نہیں پتا, آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو جائے ثواب اتنا زیادہ ہے, تو لوگ اسی دن بھی کر لیتے. اکثر میں نے دیکھا نہیں, اس دن تو اتنا کام ہوتا ہے, اتنا کام ہوتا ہے, تو بالکل دل نہیں چاہتا اس دن تو باربیکیو کرنے کا. ہاں, ویسے اس فریضے کی ادائیگی ہو جاتی ہے, ہونی چاہیے, ویسے ہونی چاہیے. ویکینڈ تو سب کے گھر پہ ایک ایک دن باربیکیو پارٹی ہونی چاہیے. بالکل, اور چھت پہ اس کا تو ثواب اور اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا, مجھے پسند ہے نا, مجھے باربیکیو نہیں پسند, مجھے بریانی اور شامی کباب بس. نہ مجھے ٹکا بوٹی, نہ کچھ. اچھا, اس میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے؟ مجھے بریانی اور شامی. میں فاروق بھائی کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے, ہم تو شاید گوشت خور لوگ ہیں, ہم گوشت کھانے والے جانوروں میں ہمارا میرا شمار ہوتا ہے. فاروق بھائی تو میرے محترم ہے, لیکن فاروق بھائی میں بڑا دل چاہتا ہے, لیکن بس یقین کریں کہ ہمت نہیں ہوتی اب, اور عمر کی وجہ سے بس پھر کوئی اگر کھلا دے تو ٹھیک ہے, ادروائز بنا دل بڑا چاہتا ہے کہ یار اس طرح کا کوئی وہ ہونا چاہیے. اب تو یہ ماشاءاللہ ہم نے فرائض میں شامل کر لیا ہے, جیسے ہم نے رمضانوں میں پکوڑے اور سموسے خود پہ فرض کیے نا, اس طرح باربیکیو بھی فرائض میں ہم نے اپنے. بالکل صحیح کہا, لیکن میں دیکھیے وہی میں تو روایتی اگر پاکستان میں ہوں تو وہی آ جاتا ہے کہ مٹن کی بریانی بنا دو بھائی, ٹھیک ہے. چکن میں کھاتا نہیں ہوں, اٹس بین 10 ایئرز یو نو, اور مٹن ہی چل رہا ہوتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. اور مٹن کی میکسیمم آپ کڑھائی بنا لیں آپ, ٹھیک ہے, خود ہی بنائیں, اچھی سی کڑھائی بنائیں, خود بنائیں. اور کباب جو انہوں نے بات کی, شامی کباب بھی وہ قیمے والے نہیں, گوشت کے ریشے والے, وہ اگر آپ کھائیں, وہ ہم ضرور سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے دال چاول کے ساتھ جو ہے نا, وہ کیونکہ آپ گوشت کھا کر ہاتھ سے پیسنے والا کام ہو جاتا ہے, خواتین کو تو اب نہیں بالکل ہوتا ہے. نہیں میرے تو ابھی بھی گھر پہ ہاتھ سے ہی پیس کے بناتی ہوں سر, اسی کا مزہ. آپ کباب کھائیں نا شامی, اس کا ریشے والا, قیمے والا تو فائدہ نہیں ہے نا, وہ تو مزہ ہی نہیں ہوتا نا. تو آپ کو ریشہ ایسے لگے نا, آپ کو کھائے گا کباب کھا رہے, یہ تو بڑا کمال ہے واقعی, مٹن کا ہو یا بیف کا ہو, جو اس کو بنے. اور باقی یہ کہ دیکھیے آنا جانا ظاہری بات ہے, جیسے پہلا دن تو ہوتا ہے کہ یہ سب فارغ ہو کے نیند لو بھائی, تھوڑا سو جاتے ہیں. ارے ہاں, یہ بھی تو سب سے بہت ضروری ہے سر. دوپہر کی جو نیند ہے نا وہ لازمی ہوتی ہے, اثر تک آپ سوئیں, پھر اٹھیں, پھر نماز وغیرہ پڑھیں, جیسے بھی ہے وہ, اور وہ سونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اگلے دن سے پھر کاروائی ہوتی ہے کہ بھائی آنا ہے, اس کو بلانا ہے یا جانا ہے. وہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ چلتا ہے, بلکہ اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ رک جاتا ہے سلسلہ, وہ ایک ہفتہ پورا چلتا ہے, وہ ایک ہفتہ پورا وہ چلتا ہے. اور کہیں میں تو نہیں کرتا اپنے یہاں باربیکیو, لیکن دوست یار ہیں جو کرتے ہیں تو بلا لیتے ہیں کہ آؤ یار خود ہی بنائیں گے, کریں گے, ٹکا بوٹی جیسے بھی ہے, تو چلے جاتے ہیں تھوڑا انجوائے کرنے کے لیے. اچھا ہے ذرا لوگ اس میں وہ ہے, لیکن ایک ایکٹیویٹی تو اچھی ہو جاتی ہے, اس میں بہانا ہوتا ہے, ملنا ملانا ہوتا ہے. ملنا مین چیز یہ ہے نا, سب اپنے اپنے گھر کا گوشت اکٹھا کرتے ہیں, کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم لے کر آ جائیں گے, ہم کوئی مٹن لے آئے گا, کوئی بیف, اس کو میرینیشن کرنا ہوتا ہے, میرینیٹ کرنا ہے, رکھنا آپ کر کے لے کے, ہے نا, اس حساب سے بنائیں. پھر تو آپ میرینیٹ نہیں کیا تو پھر تو آپ لگے رہو. میں سب سے آسان کام پکڑتا ہوں ویسے, میٹھی بوتل کا ٹھزمہ اپنے لیے, میٹھی بوتل جو ہے نا, اور وہ میں پیتا بھی نہیں ہوں, میں لے کے چلا جاتا ہوں خوشی خوشی. یہ میری باقی سارا کام جو ہے نا تم, وہ بیچارے مجھے جو تھوڑے بہت دوست ہیں, زیادہ تو نہیں ہے, وہ برداشت کر لیتے ہیں, کہتے چلو یہی کر رہے ہو تم بہت ہے. لیکن یہ وہ کام ہے, کام بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ میرینیشن کا ہے, اس کا ہو. نہیں, میرینیشن مشکل نہیں ہے, میرینیشن تو بہت آسان ہے, لیکن ہاں اس کو بنانا پھر باربیکیو پہ اب تو کام آسان ہے. مسالہ بازار میں ملتا ہے, وہ جاپان مسالہ, وہ لا کے ڈال دیں. اچھا, آپ بریانی بناتی ہیں اپنے مسالے کی بناتی ہیں یا بتائیے ٹیسٹ؟ نہیں, اپنے مسالے, میں نہیں بناتا ڈبے کا. اچھا, بالکل اپنے مسالے میں جو ٹیسٹ آتا ہے نا, کتنا کیا ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے, چٹکی یہ فلانا, یہ وہ فلانا, ہر چیز اپنے حساب سے پھر مزہ اس کا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسالے آپ کے گھر جاؤں گا, ان کے گھر جاؤں گا, ان کے گھر جاؤں گا, سب جگہ اسی ایک جیسے لگے گا. اب آپ نے اپنے حساب سے بنایا, آپ کو ڈفرنٹ مزہ آئے گا. اچھا, یہ عید پہ بھی یہ اسی بناسپتی گھی میں بناتے ہیں, یا پھر سوچتے ہیں کہ یار اس دفعہ کچھ ہونا چاہیے, تازہ گوشت ہوتا ہے نا, پھر آدمی کہتا ہے یار تھوڑا سا. سر ہم تو مکھن سے بناتے ہیں, ٹھیک ہے, بناسپتی گھی نہیں کھاتے, ہمارے یہاں گھی نہیں آتا, نہیں آتا, نو سنتھیٹک. یا دیکھیے سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے اس سے سبزی ڈالیں, اس سے بہت اچھا بنتا ہے. ہاں, ایکسیلنٹ ہے, اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یار, اس سے تو آپ کی جان چھوٹے. باقی آپ دیسی گھی سے بنائیں بس, باقی دیسی گھی, اور مکھن گھر کا ہو اگر تو بہت اچھا ہوتا ہے. ہم گھر میں دیسی گھی بنتا ہے, خود ہی بنا کے خود ہی کر کے, وہ دودھ آتا ہے اس حساب سے, میں بھی گھر میں بناتی ہوں دیسی گھی, بلائی سے, بہت اچھا. وہ آپ اس سے بنائیں, آپ کو سر زندگی سمجھ جائے گی آپ کی. اب آگے دیکھیں, یہ تو ہے فاروق بھائی تو اس پہ بڑا رہتے ہیں, بازار کے کھانے سے
से खा भी लेते हैं अच्छी जगह से, हम ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि ये जो चिकन वगैरह इससे परहेज करते हैं। और मैं तो फारूक भाई को जब से जानता हूँ मैंने कभी हाथ लगाते हुए नहीं देखा, मैं बड़ा कमाल है कि महफूज कैसे रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कॉन्शियस, लेकिन ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ, ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई होगी इससे। 800 रुपए का बिके, 900 रुपए का बिके, आपका उससे कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही बिके आपका क्या उससे लेना देना। हाँ जी, अब आप बताइए आपकी क्या पसंद में क्या होता है? एक तो बनाने वाले की फिर पसंद खत्म हो जाती है, वो बनाकर जो है ना वो जाता है कि वो खिलाने का फिर शौक रह जाता है। आपको कुछ पसंद है खाने में? क्या पसंद है? खाने में सी फूड पसंद है, लेकिन आपको मैं मजे की बात बताऊं कि जब मैं घर पे सी फूड बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे मजा नहीं आता खाने में, क्योंकि मेरे ख्याल में वो स्मेल की वजह से क्या है, मैं हर चीज अपने हाथ की बनाती हूँ, सारे रोजी पकाना होता है, सब खाती हूँ, लेकिन सी फूड मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ का नहीं खाऊं, मुझे कोई और पका के खिलाए। हालांकि आई एम बिग फैन ऑफ सी फूड, लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है मुझे इतना मजे का नहीं लगता अपने हाथ का ना, बस ये होता है। अच्छा, सी फूड आप बाकी ये कि बिरयानी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब ये कि बिरयानी बीफ हो मटन स्पेशली मुझे वही खानी है। अच्छा, मैं अक्सर आजकल यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ जो खास तौर पे बाहर से आते हैं ना फारूक भाई, वो आके जब बिरयानी टेस्ट करते हैं ना, वो कहते हैं यार ये क्या कमाल चीज है। वो बार बार पाकिस्तान आ रहे हैं और बार बार वो जाते हैं, अच्छा वो किसी थड़े से कहीं से भी लेके खा लेते हैं। अच्छा, उन बेचारों को तो पता नहीं होता है क्या। और मुझे तो हंसी इस बात पे आती है जब वो लाहौर इस्लामाबाद का पुलाव खा के भी कहते हैं कि बिरयानी है। यार ये फटा हो जाएगा मेरे व्यूअर्स जो है ना, बिरयानी बनानी आती तो है, वो पुलाव को भी कहते हैं कि बिरयानी है। अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो समझ गए हैं कि कराची से आए हैं तो फिर हम इनको बिरयानी कहकर नहीं खिला सकते। कुछ काफी स्मार्ट हो गए उसमें से, उनको तो हमसे ज्यादा जगहें पता है कि कौन सी मशहूर है बिरयानी कहाँ की, बल्कि मैं तो कुछ उनको देखकर उन्होंने जगह है वो पहुंच जाते हैं हर जगह। मैं और आप तो कभी गए नहीं होंगे, कभी लियारी जा रहे हैं तो कभी कहीं जा रहे हैं, मैं पहुंच जाता हूँ। आप मुझे बताएं यार वो सुजानी टाउन में कुछ अच्छा, मैं उस हुज्जत को पूरा करूंगा, कसम खा के जाना है, खानी जरूर है कैसी भाई, फिर दोबारा जाऊँ कि ना जाऊँ वो मेरे ऊपर है। फिर मैं तो सिर्फ जगहों का उन्हीं को देखकर पता चलता है जैसे जिया जी पहुंच जाते हैं, वही तो दो जगह बताते हैं ना यार, हाँ कि यार वहाँ खाई कभी, बताओ कहाँ पर है, लोकेशन भेजो यार, पहुंच जाऊंगा, एक दफा खा के जरूर आऊंगा। कसम तोड़ना जरूरी है, वरना उसको बुरा लगेगा बंदा बिरयानी खा आया नहीं मेरे पास। उनमें भी काफी चीजें ऐसी होती हैं कि वो सुनी सुनाई होती हैं, मैंने एक्सपीरियंस ऐसा किया कि वहाँ की मुझे इतनी बुरी लगी। आप वाओ नहीं कह सकते आपको यार, बट ठीक है। कोरंगी में खाने गई, मैंने सुना था कोरंगी की एक बहुत मशहूर हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ खाने गई, मैंने कहा मैं क्यों आ गई यहाँ पे। अच्छा, ये भी आजकल चल रहा है, जरा खाने पे ही बात हो रही है ना, अगर मौजूद को रखते हैं, अब वो सोशल मीडिया पे टिकटॉक वगैरह पे आजकल हर बंदा हर जगह पहुंचा हुआ है जी। अब वो उसकी ऐसी तारीफें करेगा, ऐसे आसमान जमीन के किताबें मिलाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार एक दफा तो जाके जो खास तौर पे लवर ट्राई करें, और फिर बड़ी सख्त मायूसी होती है उनकी। तो आप तो खुद भी फूड ब्लॉगर भी हैं, आपने बहुत सारे वो किए भी हैं, तो ये वाकई ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हाइप बना दी जाती है, इतना ज्यादा नहीं है। कोरंगी इतना दूर है, मैं स्पेशली वहाँ गई और वहाँ इतना रश था, आप यकीन करें, बाहर भी कि जो बिछाया हुआ है, लोग बैठे हुए खा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। खैर मैंने कहा बहुत ही मजे की होगी, पुलाव भी लिया उनका। अच्छा, वो हमारे लोग लग भी जाते हैं, हमारे एक अजीज हैं, मैं भी आपको बताऊं, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, वो आते हैं ना, वो ज़ाहिर बाहर की तरह रहते हैं तो सोचते भी उस तरह हैं। तो एक दफा मैं और वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बर्गर के लिए जो है वो जनाब 30 आदमी खड़े में लाइन में। तो उन्होंने जब लाइन देखी तो उन्होंने कहा यहाँ पर अगर हम पौन घंटा ज़ाया करके पेट ही हमने भरना है तो भाई हम किसी ऐसी जगह से देख लें जहाँ जाते ही ओवर द काउंटर हमें मिल जाए, पेट भरना है ना भर लें, इसकी क्या ज़रूरत है। लोग ऐसे सोच रहे हैं, लोग क्योंकि फूड लवर हैं। तो फारूक भाई हम तो पता नहीं कितने किलोमीटर का सफर तय करके चले, लेकिन इंतजार करके मैं भी नहीं खाता। हाँ, अगर लाइन लगी हो ना किसी रेस्टोरेंट में भी वेटिंग पे, सर मैं चला जाता हूँ वहाँ से, बिल्कुल पैसे भी दूं और भिखारी बन के बैठ जाऊं तो सर वो तो फारूक भाई मैंने एक और बड़ी कमाल चीज देखी, पता नहीं आपने नोट किया नहीं, कि मैं लास्ट ईयर की बात है, हमारे एक दोस्त आए हुए थे तो उन्होंने हमें कहा कि भाई मैं ईद का ही दिन, बड़ी ईद का, कि फलाना रेस्टोरेंट पर हूँ। तो मैं पहले हैरान हुआ, मैंने कहा यार ईद पे कहाँ रेस्टोरेंट खोलते हैं। मैं आप इत्तेफाक से मैं वहाँ जब जाना हुआ, जब मैं चला गया, आप यकीन करें वो भी पूरा खचाखच भरा हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ईद के दिन, पहले तो एक जमाने में ये होता था कि सारे रेस्टोरेंट ये वो इवन के तंदूर भी बंद होते थे, वो पूरा भरा हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, पहले तो ये होता था कि लोग जो है वो घरों पे ही बनाते थे, लेकिन जनाब ये भी हो रहा है अब तो बिल्कुल आप दो दरिया चले जाएं, ईद दूसरे दिन तीसरे दिन इवन इतना रश होता है
इतना रश होता ठीक है, है। मैं ये सोचती हूँ कौन लोग होते हैं ओके जो आते जी, वक्त हमारा जो है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है। एक एक मैसेज मैं चाहूँगा पहले आपकी तरफ से हो जाए ईद के लिए, जो पैगाम देना चाहें। हैं। बस जी ईद का यही मैसेज है कि देखें हम वही सफाई की बात करते हैं कि सफाई निफ से बहुत मान अच्छी है, बात है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अब ये तैयार कर लेना है, ये सोच लेना है कि भाई कोई कर रहा है नहीं कर रहा, आपने अपना आप देखना है, अपना घर अपने आप जो जानवर ज़िबा करते हैं उसकी सफाई आपका फर्ज है करना। और अगर आप समझा सकते हैं अपने अड़ोस पड़ोस वालों को तो वहाँ पे भी देखें, और अगर कहीं आपको गंद नजर आ रहा है तो पहले फुर्सत में उसको साफ करवाएं। ठीक है प्लीज। जी, अभी और आपसे भी जो कुछ और बात करनी है, अभी ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। फारूक भाई, आपका क्योंकि ज़ाहिर मसरूफ दिन है, आपको थोड़ी सी और भी वो हैं, एक मैसेज मैं चाहूँगा आपकी तरफ से भी। जी, एक तो सफाई का इन्होंने कह दिया, सही है। दूसरा ये कि ये जो ईद है ये ईद कुर्बान, अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखते हैं, आपके उस जानवर को नहीं देखते। लेकिन जो गुरबा है ना, कोशिश ये करें कि अगर खुद ढूंढ के ये गोश्त हक वालों को पहुंचाएं, बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह उस कुर्बानी को आपको मज़ा भी आएगा। जब आप ये अपने हाथों से करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप जो कुर्बानी का गोश्त है प्लीज़ गुरबाओं को उन्हीं को ज़्यादा दें तो ज़्यादा बेहतर। बहुत अच्छी बात है, बड़ा खूबसूरत पैगाम हमारे मौजूद मेहमानों का, और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद का मौका है, K21 न्यूज़ पे हर साल की तरह इस दफ़ा भी खुसूसी नशरियात आपके लिए पेश की जा रही है ईद के हवाले से। और ईद कुर्बा के मौके पर जो लोगों की मसरूफियात रहती हैं अमूमन उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, और इसके अलावा हल्की फुल्की गुफ्तगू की जाती है, रिवायती कुछ बातें होती हैं जो करना ज़रूरी है ईद के मौके पर। जनाब, कुछ देर पहले बात हो रही थी कि हमारे जो मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा है कैसे ईद मनाते हैं और ईद पे क्या मसरूफियत रहती है, और मिलने मिलाने का जो रिवाज है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। इसको दोबारा से ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और दीगर जो खाने पकवान वगैरह जो बनते हैं उस हवाले से भी मौजूद मेहमान हमारे बता रहे थे। मेहमानों का जो पैनल है ब्रेक के बाद उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है। कुछ देर पहले फ़ारूक अफजल साहब तशरीफ़ फरमा थे, और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जो कि शऊर के हवाले से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ईद के इस मौके पर उनको हमने सुबह के वक्त मदऊ किया है। तो सलमान साहब को भी खुशामदीद, ईद मुबारक। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ईद की मसरूफियात के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। और जिया खान साहिबा भी तशरीफ़ फरमाए, ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे साथ थी, इस वक्त भी हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर जिया हमारे साथ रहने के लिए। और अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि ईद की मसरूफियात, सलमान साहब क्या मसरूफियात रहती हैं ईद पे? और जैसे हम लोगों का जब स्केजुअल है बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, आपको पता है, और शहर कराची में ख़ास तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों सर्फ हो जाते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपका क्या हाल है, ज़रा इस हवाले से भी हमें कुछ बताइए। स्ट्रेस नाम की चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसकी वजह ये कि मैं ज़िंदगी को बहुत एतदाल में गुजारने का कायल हूँ, और ज़िंदगी है इसी का नाम कि हर चीज़ को बैलेंस रखें। जैसे मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ किया था कि इंसान का वजूद जो होता है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसका जिस्म, उसका शऊर, उसकी रूह, यानी कि माइंड, बॉडी एंड सोल। ठीक है। और अगर आप तीनों चीज़ों की ज़रूरियात को और उनकी प्रोसेसेस को, साइकिल को आप मुतवाज़र तरीके से बैलेंस रखें तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ईद पे मेरी भी ये मसरूफियात होती है कि कुछ वक्त अपनी ज़ात को देना, तन्हाई में गुजारना, कुछ वक्त फैमिली के साथ गुजारना, कुछ वक्त दोस्तों और अहबाबों के साथ गुजारना, कुछ वक्त दीनी तरीके से जो फरीज़ात फ़र्ज़ हैं उनको पूरा करना। तो हर चीज़ में बैलेंस, तवाज़ुन रखते हैं, कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अगर इन सब में तवाज़ुन अगर रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ ये सारे मामलात आसान नहीं है। काम की वजह से तो ख़ास तौर पर मसरूफियत रहती ही होगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने उसको मैनेज कर लिया है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कामयाबी नहीं। वजह ये है, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे माशरे में ना, एक मैं जो लोगों की काउंसलिंग करता हूँ तो पता चलता है जब आपकी अपनी पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइज होती है ना, तो आपके इर्द गिर्द जो मामलात हैं खुद ब खुद ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। तो प्रॉब्लम इस लोग अपनी पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज नहीं करते और कोशिश करते अपनी ज़िंदगी के मामलात को ऑर्गेनाइज कर लें। रिजल्ट क्या होता है
सब चीज़ हैज़ार्ड हो जाती है, सब कुछ तितर बितर हो जाता है और लोग इस तरह। और मैं बड़ा कमाल है ये देखता हूँ कि हमारी इस पूरी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो उनकी सेहत है। और बड़ी अजीब बात है, दुनिया भर में जो कुछ भी लोग कर रहे हैं या करते हैं उसका मकसद ये होता है कि उनकी सेहत जो है वो बहाल रहे, वो इस काबिल रहें कि चलते फिरते रहें और सही अच्छी चीज़ को जो है वो खाएं, और ताकि वो बीमारियों से बच सकें और अब वो आखिरी वक्त तक जो है वो सही रहें। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल सिस्टम अजीब है, हर चीज़ के लिए लोगों के पास वक्त है, मैं देखता हूँ नहीं है तो उनकी सेहत के लिए नहीं है। हर काम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर वक्त नहीं है तो अपनी सेहत के लिए नहीं। कैसी अजीब बात है। उसकी वजह ये ना यासर के सेहत के बारे में लोगों को शऊर नहीं है, बुनियादी जो कवानीन है और बुनियादी जानकारी वही नहीं है कि बॉडी जो होती है ना आपकी एक साइक्लिकल प्रोसेस है जी। उसके आपके जिस्म को एक 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, ये हम सबको पता है, बिल्कुल सही है। हमें ये भी पता है कि हम जो अंदर जिस्म में डालेंगे वही बॉडी को नशोनुमा देगा और वही निकल के बाहर आएगा। आपकी बॉडी आपका आउटपुट होती है, आपकी प्रोडक्ट होती है, उसके अंदर आप क्या रॉ मटेरियल डालते हो, रॉ मटेरियल खाना है। तो ये बेसिक हमारे पास सेंस नहीं है, हमने शुगर इनटेक ज़्यादा है हम लोगों की, तली हुई चीज़ें खाना और किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है, देखिए कुदरत का एक कानून है, ज़्यादती किसी भी चीज़ की कायनात में वो तबाह कर देती है, नुकसान लाती है। आप यू नेम इट एनीथिंग, आप शहद कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, अब मैं आपको रोज़ 1 किलो शहद खिलाऊं तो आपको शुगर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। कलौंजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं आपको रोज़ 3 चमचे कलौंजी खिलाने लग जाऊँ तो आपकी तबीयत खराब हो जाए। तबीयत खराब हो तो मुतवाज़न चीज़ों को रखना, एतदाल में रहना इज़ द की टू बैलेंस लाइफ। वेस्ट में लोग इस पर बहुत एक्सेल कर चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं इस इल्म के अंदर कि वो समझते हैं इस बात को कि फिजिकल साइड सिर्फ जिस्मानी नहीं, जहनी नशोनुमा भी बहुत ज़रूरी। जहन के अंदर क्या फीड कर रहे हैं, किन लोगों के इर्द गिर्द बैठ रहे हैं, आपकी सोबत क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। एक आदत पड़ चुकी, बीमारी तो नहीं कहूँगा, एक बड़ी शिद्दत से आदत है लोगों को कि बैठ के हम स्क्रॉल करते रहे। ऐसा ही करें, इसमें कोई कबात नहीं करें, लेकिन ये तो फोकस कर लें कि क्या देख रहा हूँ मैं क्या स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो जिस तरह जिस्म में खाना जाता है तो वो जिस्म की नशोनुमा करता है, जहन में जो जानकारी जाती है वो जहन की नशोनुमा करती है, और तन्हाई में जब रब से ताल्लुक कायम करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, वो आपकी रूह की नशोनुमा करती है। इन तीनों चीज़ों का ईद पर क्या पूरे साल ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब मिस जी अब ये बताइए, आप तो माशाल्लाह यूट्यूब पे भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही हैं और आपने खुद चैनल भी एक मेरे ख्याल में एक बना रखा है ना अपना, जिसके अंदर वो नाम उसका मैं सॉरी नाम है लेट टीवी, LET, अच्छा लेट टीवी बाय जिया खान। ऑलराइट, तो मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स कर रही हैं बिल्कुल, क्योंकि लेट मीन्स ये है कि L फॉर लाइफ स्टाइल, E फॉर एंटरटेनमेंट एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। तो हम इसको लेकर चलते हैं और हर चीज अपने तो सोनली सारी चीजें खुद देखती हैं, सारे प्रोग्राम खुद। हाँ, होता ये कि जाहिर है कि कंटेंट बनाना, फिर उसको किस तरह से लेकर चलना है, ट्रैवलिंग भी, फूड भी लेना चलते हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी भी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आगे करनी है, अपने ब्लॉग्स में डालनी है। कंटेंट के हवाले से सोचती हैं कि क्या कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस किस्म की अभी जैसे बात कर रहे थे सलमान भाई हमारे, कि लोग बिना सोचे समझे स्क्रॉल किए जा रहे हैं और उनको नहीं पता क्या चीज़ देखनी है, और ज़्यादातर वो चीज़ें ही लोगों की तवज्जो की मरकज़ बन रही हैं कि जो मैं बड़ा हैरान कौन होता हूँ। एक अजीब सा सिंगर आता है, एक अजीब भयानक और भोंडे अंदाज में गाना शुरू करता है और वो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाता है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ये हमारे जहन किस हद तक माफ हो चुके हैं, मैं भी इनफैक्ट यही सोच रही होती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कैसे मुकाबला करेंगे उनका, क्या चीज ट्रेंड में है। क्योंकि कभी कभी इतनी बुरी वीडियोस होती हैं, इतने बुरे बुरे ब्लॉगर्स होते हैं जो जिनका कंटेंट कुछ भी नहीं है, ऑल फॉल बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके आप व्यूज देखें इतने ज्यादा हैं। लेकिन देखें बात ये कि मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, सबसे पहले तो आपने ये सोचना है। दूसरा ये है कि आपने अपने कंटेंट पे काम करना है, ठीक है। अभी नहीं देखेंगे लोग, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आहिस्ता 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 जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा वो देखेंगे। क्योंकि मुझे इस भीड़ में नहीं शामिल होना है कि मैं कुछ भी बोलती रहूं, फजूल में हर जगह जा जाके खड़ी हो जाऊं, ये भी दिखाऊं वो भी दिखाऊं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अगर फूड पे फोकस कर रही हूँ तो फूड दिखाऊंगी, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मैं सारी ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन दूंगी। मेरा काम अच्छी इन्फॉर्मेशन देना है। अच्छा, ये अच्छा मैं देखता हूँ कि अभी एक हमारे यहाँ ना उसको हम अब एक मिसाल देते हैं, एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि भेड़ चाल एक है, उसमें हम लग जाते हैं। अब मैं देख रहा था ये जो जानवरों के पीछे जा जाके यूट्यूबर्स किस किस्म के भोंडे व्लॉग्स उन्होंने बनाए हैं, मैं बड़ी खुलकर तनकीद करता हूँ। बच्चों, आप लोगों को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिस किस्म की भोंडी हरकतें आप करते हो, जानवरों के जाके कभी नीचे लेट के कभी उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो,
کبھی رسی کھینچ رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اس قسم کی اسٹوپڈ اور نانسنس حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ میں بڑا اس سے حیران ہوتا ہوں کہ ان سب کی کیا ضرورت ہے. لوگ دو کے دیکھتے تو ہیں لیکن نیچے ماشاءاللہ جس قسم کی رائے دیتے ہیں بڑا کمال ہوتا ہے. کبھی سوچتے ہیں کہ کیونکہ ٹرینڈ میں ہے تو اس میں وہ بھی لگے. ٹرینڈ بھی ہے نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے, وائرل ہو جائے. کچھ بھی ہم کر دیں, چاہے ہم لیٹ جائیں, بیٹھ جائیں, کچھ بھی کر لیں, جی جی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں کمنٹس کا کوئی نہیں, جتنے برے کمنٹس آئیں گے وہ ہمارے لیے اچھا ہے, ہمیں ویوز چاہیے, ہمیں وائرل ہونا ہے. اب کتنے لوگ ایسے ہیں, میں خیر نام نہیں لوں گی, کہ جو کہ اپنی بری چیزوں کی وجہ سے ہی وائرل ہوئے ہیں. مطلب انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے, کوئی پٹھا کام, کوئی برا کام کیا ہے, یا کوئی ان کا ورڈ ایسا تھا, کوئی ان کے جملے ایسے تھے کہ جو لوگوں نے پک کیے اور اس سے وہ وائرل ہوئے. تو کچھ لوگوں کا مقصد صرف ہوتا ہے وائرل ہونا. اچھا, ہم لوگ ویسے بھی سیڈزم کا شکار ہیں نا, ہمیں اس میں زیادہ دلچسپی ہے کہ دوسرے کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے, آپ اس سے واقف ہوں گے یقیناً, کہ اسی چیز کو وہ بنایا ہے, اپنا کنٹینٹ بنایا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا, ویسے دیکھنا تو نہیں چاہیے, میں آپ کو قطعی نہیں کہتا ایسے لوگوں کو کروں, لیکن میں کیونکہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے دیکھنے کا موقع ملا. تو وہ شخص اپنے گھر کی, اپنے بیڈ روم میں اپنی جو کبرڈ ہے اس کو کھول کر بیگم کے کپڑے دکھا رہا ہے, یہ دکھا رہا ہے, اور نیچے ملینز آف ملینز اس کے ویوز ہیں. تو میں اس قدر حیران ہوا کہ یہ کس قسم کا کنٹینٹ ہے, کس قسم کا وقت کا ضیاع ہے. نہ اس کو بات کرنے کی تمیز, شکل سے وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, وہ کس قسم کی وہ کر رہا ہے, اور اس کو فالوورز اس کے ملینز میں ہیں. تو یہ ہمارے لوگوں کو کیا چیز ہے. اگر آپ کو ایجوکیشن بیسڈ بنائیں, ایک دو لوگ ہیں بڑا اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں, میں خود ان کو باقاعدہ دیکھتا ہوں, میں نام تو ان کا نہیں لے سکتا کیونکہ اب تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ وہ رائٹس کا چکر ہے, لیکن بڑے اچھے ہسٹری کے اوپر. پرائیویسی کی قیمت لگ گئی ہے. ہاں, قیمت پرائیویسی بک گئی. اب آپ کی پرائیویسی کتنے روپے میں بکتی ہے, آپ بیچ دیجیے. تو یہ مینٹالٹی ہمارے معاشرے کی بن گئی ہے, جو کہ انسانی قوانین, فطرت کے قوانین کے اوپر صحیح نہیں ہے. بات بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فطرت کے قوانین کے اوپر چلتے ہوئے آپ اس بات کو دیکھیں گے تو حسد جو ہوتی ہے نا انسان کو تباہ کرتی ہے. جب آپ اپنی پرائیویسی ایکسپوز کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, حسد کی نظر لگائیں گے. اور یہ حسد کا جو میکینزم ہے وہ چلتا ہے اسی طرح ہے. اچھا, حسد کیا ہوتی ہے؟ بدنیتی. اس کو چھوڑ دیں, ہم ریلیجس ٹرم سے ہٹا کے بڑی کامن سینس ٹرم میں بات کریں. ایسی بدنیتی سے کسی شخص کے اوپر فوکس کرنا کہ اس کی جو شعور ہے وہ تباہ ہو جائے. تو یہ ان لوگوں کو احساس نہیں جو اس طرح کی ویڈیو بنا. دوسرا, یہ جو پلیٹ فارم ہے نا سوشل میڈیا کا, جیسے اب عید کا موقع ہے, آپ بہت کچھ اس سے کنسٹرکٹیو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک طبقہ وہ بھی ہے جو منڈی وغیرہ کی جا کے ویڈیو بناتا ہے اور انفارمیٹیو ویڈیو بناتا ہے. اس سے اچھا, میں مثال کے طور پہ جانور خریدنے جانا چاہتا ہوں, تو مجھے وہ 4 میں ویڈیو دیکھوں گا تو مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی منڈی کی صورتحال کیا ہے. ویری گڈ, انفارمیٹیو ویڈیو, میک سینس. اور جانوروں کی ٹائپس ہیں, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے بہت سارے علوم ایسے ہیں, بہت ساری اسکلز ایسے ہیں جو میں نے ویڈیوز دیکھ کے بالکل ایسا ہی, جو کہ مجھے نہیں پہلے تھے. مثال کے طور پر مجھے نن چک چلانا سیکھنا تھا, تو میں اس کو سیکھنے کے لیے, اگر پہلے زمانے میں ہوتا جب یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا نہیں تھے, تو میں کسی استاد کو ڈھونڈتا ہے. بیسک میں نے اس ویڈیو سے دیکھ لیا اور اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا. تو پوائنٹ از, چیز اچھی بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اچھا برا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چھری لے کے آپ کیک بھی کاٹ سکتے ہیں اور چھری لے کے کسی کے پیٹ میں بھی مار سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو چھری کا قصور تو نہیں ہے نا, تو سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے. سوشل میڈیا کو استعمال کرنے ہمیں سوچنا ہوگا, کیونکہ میں آپ کو اپنے اوپر مثال رکھ کر بتاتا ہوں. میں نے ساری اینیمیشن, سارے گرافک کی چیزیں, سب کچھ 3D کا کام سب میں نے یوٹیوب سے سیکھا. یہ بھی ایک یوز ہے. اور میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ ایک زمانے میں جب مجھے یہ شوق تھا تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ایک بڑی انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمیشن لے کے وہ 3 سال 4 سال کا کورس کرتا. میں بڑا حیران ہوا, اور یہ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں پہلے ایڈمیشن لینا پڑتا تھا اور سالوں کی محنت کرنی پڑتی تھی. وہ میں نے آن لائن سیکھا اور فری آف کاسٹ سیکھا. ایک پیسہ میرا اس میں خرچ نہیں ہوا, بس وہ انٹرنیٹ کا جو ہے وہ ایکسیس میرے پاس تھا, صرف آپ اس کے پیسے اس میں لگا لیجئے. میں نے اس سے پوری اینیمیشن سیکھی, پوری گرافک ڈیزائننگ سیکھی, سب کچھ میں اس سے سیکھ ڈالا. اور آپ یقین کریں پھر وہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا. پھر میرا شوق اور بھی کچھ تھا, میں نے مختلف زبانیں اس کے ذریعے سیکھنا شروع کی. وہ سب آپ کو مل جائے گا, ایک ایک چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے, آپ سیکھنا اگر چاہیں. جب ہم لائف کوچنگ کرتا ہوں نا میں, تو میرے پاس جب لوگ آتے ہیں ان سے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کہ آپ زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہو, جو بھی آپ میرے پاس مسئلہ لے کے آئے, پرپز کیا ہے اس کا؟ ایگزیکٹلی, آؤٹ کا مقصد کیا چاہتے ہو؟ آپ ویڈیوز بنا رہے ہو, ویلاگنگ کر رہے ہو, یوٹیوب ویڈیوز بنا رہے ہو, سوشل ایکٹیوسٹ ہو, انفلوئنسر ہو, ٹھیک ہے, کس کو انفلوئنس کرنا, کیوں کرنا چاہتے ہو, کیوں کرنا چاہتے ہو, آؤٹ پٹ کیا ہے, پہنچنا کہاں چاہتے ہو زندگی. ویری رائٹ.
जब तक आपके फोकस और गोल्स क्लियर नहीं होते ना लाइफ में, तो आप दर बदर भटकते रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आजकल लोगों का इमीडिएट और अल्टीमेट फोकस एक ही चीज़ है, पैसा। पैसा। लोगों को ये लगता है कि हम किसी भी तरह से अगर पैसा कमा लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, करार आ जाएगा, आसानी आ जाएगी, और उसकी कोई भोंडी किस्म की दलीलें जो हैं वो उस पर वीडियोज़ बनी हुई हैं, लोग वो वीडियोज़ शेयर करते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। जब वो पैसा कमाने के उस नहज पे आ चुके होते हैं तो शायद उनको उस वक्त जाके एहसास होता है कि हमने ये पूरा पिछला टाइम वेस्ट कर दिया, सुकून और करार इस मादी दौलत में नहीं है। सही। मुतमईन होना, सुकून और करार जो है वो मुतमईन होने में। सही। अच्छा, फिर लोग कहते हैं पैसे को कामयाबी से लिंक करते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर हमारे पास मॉनेटरी दौलत आ जाएगी। तो ये भी लोग समझ लें कि कामयाबी का जी तारीफ है ना, वो पैसे से बिल्कुल लिंक नहीं है। कामयाब इंसान वो है जो मुतमईन है। मुतमईन है, वेरी राइट। लोग पूछते हैं मुतमईन कौन है भाई? मुतमईन वो है जो शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार, जो हर हाल में एक्सेप्टेंस रखता है अपने अंदर। बिल्कुल सही बात है। ऐसे शुक्रगुजार कौन है? जो गौर व फिक्र करता है। एग्जैक्टली, जो ये सोचे कि मेरे सिंपल पास जो कुछ फॉर्मूला है बहुत है, बहुत है। दुनिया में किसी भी माहौल पे रख दें आप इस फॉर्मूले को, ये सब पे लागू होता है, सबके ऊपर लागू। कामयाब वो है जो मुतमईन है, मुतमईन वो है जो शुक्रगुजार है। अच्छा, अब जी, अब मैं अब क्योंकि सोशल मीडिया से ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों का आज ज़रा मौका मिलेगा ये बातें सुनने का भी। मैं आजकल मुख्तलिफ ट्रेंड्स को फॉलो करता हूँ, उससे मुझे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग जा कहाँ रहा है, हमें क्या दिखाया जा रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा हो गई है कोई क्राइम रिलेटेड स्टोरीज़ के अंदर। हम यही सारी चीज़ें जो है ना उसको सीख करते हैं। तो हो ये रहा है कि मुख्तलिफ चैनल्स उसके ऊपर बन गए हैं। अब वो कराची में क्या कुछ होता रहा, कत्ल व गारत गरी होती रही, कौन कौन शामिल था, वो सारी उसमें आधी से ज़्यादा फेक स्टोरीज़ हैं। हम इस फील्ड में एक ज़माने से हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कौन सच है और कौन झूठ बोल रहा है, इतना तो हमें अंदाज़ा है। और जो कुछ हम एक्सपीरियंस करते आए, देखते आए, तो वो झूठी झूठी कहानियाँ मुख्तलिफ अंदाज से ड्रामाटाइज करके उसको बनाई जा रही हैं। वो फलाना कैरेक्टर था, वो इस ज़माने में मारा गया, उसने क्या किया था, ये था, वो था। अब इसका ट्रेंड चल पड़ा है, अब उसको कैश कराया जा रहा है और लोग देख रहे हैं। अच्छा, उसमें अब कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी शामिल हो गए जो बैठते हैं अमेरिका इंग्लैंड में, हम यहाँ से जाकर वहाँ पे सुकूनत इख्तियार करते हैं। फैमिली तो पहले ही वहाँ होती है, फिर वो बैठ कर भी अपनी किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं कि हमने क्या किया, फलाना केस में क्या। वो सब बकवास है, सो नॉनसेंस। मैं आपको बताऊं, इन लोगों को कतई फॉलो ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कुछ क्या कुछ यहाँ पर करते रहे, इन्होंने क्या गुली यहाँ पर खिलाए हैं ना, अपना वर्जन देने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी राइट, कि यहाँ पे वो क्या करते रहे, वो हमें मालूम था कि वो क्या करते रहे, और अब बैठ के वो अपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो अब लोग उस चक्कर में लग गए, तो आपके लिए मुकाबला और सख्त हो जाता है। एक वक्त आता है ना, इंसान सोचता है कि यार हम तो ये चीज़ें बना रहे हैं, लोगों की दिलचस्पी है ही नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ एक प्रोफेशनल किलर था, उसको लाकर उन्होंने बनाना शुरू किया और उसके रोजाना इंटरव्यू चलाना शुरू कर दिए। तो देखें, मेरी फील्ड तो ये है ही नहीं, क्योंकि मुझे क्राइम साइड पे जाना नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट साइड पे हूँ शुरू से। मैं यही चाह रही हूँ कि लोगों के पास अगर थोड़ा सा टाइम है या अपना फोन उठाते हैं, कुछ देखें तो कुछ अच्छी चीज दिखाऊं, इन्फॉर्मेटिव चीज। अच्छा, इन्फॉर्मेशन से याद आया, अच्छा एक चीज आए या उनको इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक और मजे की बात है सलमान, अभी मैं आपको बताता हूँ, आजकल का जो ट्रेंड है वो एक माइक ऐसा आता है बड़ा सा, उसको लगा कर ना पॉडकास्ट स्टार्ट। हाँ, पॉडकास्ट आप शुरू, अब पॉडकास्ट में अब पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, अब माशाल्लाह उनकी काबिलियत और उसका मयार देखें क्या है। मैंने एक दफ़ा कोशिश की, मैंने कहा मैं ज़रा देखता हूँ, एक साहब थे पॉडकास्ट वो कर रहे थे, तो वो उन्होंने एक जो सियासी लीडर है एक जमात के, वो आजकल जेल में, उनके बारे में उन्होंने कहा आज मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। उन्होंने ऐसे कफ खोले और आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। मैंने कहा कोई ऐसी बात पता चलेगी जो आज तक हमें ना पता हो, कि उनके क्रिकेटिंग करियर से उनके पॉलिटिकल तक क्या उनकी एक्टिविटीज़ रही, हमें नहीं पता होगी, ये आज मौसूफ बताएंगे। आप यकीन करें क्या कमाल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने, मैं ज़रा आज ईद का मौका है ना, ज़रा एक अवामी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, कि जो बोंगियाँ मारना उन्होंने शुरू की हैं और जिस कॉन्फिडेंस से कमाल तरीके से वो जो चवले मार रहे थे, कि एक लम्हे पे मैं सोच रहा था कि जिसको ये हकीकत नहीं पता होगी वो तो 100% उसको सही मान लेगा, कि जिस किस्म से वो जो ऑल फॉल उन्होंने बका, जो कुछ जो उनके साथ शायद कभी जिंदगी में उनको नहीं पता होगा, उन्होंने न कभी तजर्बा किया, न कभी उनके साथ रहे, न वक्त गुजारा, न कभी खुद मिले, वो इस कमाल कॉन्फिडेंस के साथ उनके बारे में बता रहे थे। ये पॉडकास्ट पर मैं बताऊं, ये ना लोगों को एंगेज करने का एक तरीका होता है। देखें, अगर वो बोंगी मार रहे हैं तो जिनको पता होगा वो भी सुनेंगे कि यार ये क्या बोंगी मार रहा है, और जिनको नहीं पता वो इसलिए सुनेंगे कि वाह क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें तो ये बातें पता ही नहीं थी। तो वो इंगेज करते हैं ताकि उनका वॉच टाइम बढ़े, लोग उनको देखें। अच्छा, ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कहाँ है जिया? अब मैं यहाँ बैठता हूँ ना, मैं इस जगह पर बैठा हूँ ना, मैं कोई भी खबर उस वक्त तक नहीं पेश करता या उसके बारे में बात भी नहीं करता जब तक मैं उसके बारे में मुकम्मल तहकीक ना कर लूँ या मुझे उसके बारे में इल्म ना हो। कुछ ऐसे इश्यूज हुए जिसके बारे में लोगों ने कहा कि आप बात कर लें,
میں نے کہا پہلے اس کی تہ تک جاتے ہیں, پہلے جاننے کی تو کوشش کریں کہ ہے کیا, ہوا کیا, ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا, اس کے بعد بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کریں. لیکن یہاں پر میں اکیلا نہیں ہوں, اس الیکٹرانک میڈیا پہ ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی یہ جو ہے ذمہ داری اپنی پوری کر رہے ہیں. میں اکیلا شامل نہیں ہوں, ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا پہ لوگ ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. وجہ یہ یاسر کہ جب انفارمیشن ٹرانسمٹ کی جاتی ہے, کوئی فیکٹس بتائے جاتے ہیں پبلک پلیٹ فارم کے اوپر, اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہاں بالکل, گفتگو کے کچھ آداب ہوتے ہیں, بالکل صحیح, بات کی تحقیق کرنے کے آداب ہوتے ہیں. میں ہمارے معاشرے میں گمراہی دور کرتا چلوں کہ ایک بڑا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو فارورڈ ہو کے آتی ہے واٹس ایپ پہ یا کسی بھی سوشل ٹول پہ, اور لوگ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور اس کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں. اچھا بیسیکلی وہ کسی ایک بندے نے جو آئی ٹی جانتا ہوگا, اس نے یہاں سے فیکٹ اٹھائے, وہاں سے فیکٹ اٹھائے, ان فیکٹس کو ویریفائی نہیں کیا اور ان فیکٹس کے اوپر اٹھا کے چٹپٹی سی ویڈیو بنائی اور وہ وائرل کر دی. اب کیونکہ وہ چٹپٹی ہے تو ہر بندہ اس کو فارورڈ کر رہا ہے, جو فارورڈ آ رہی ہے تو لوگ اس پہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کو کوٹ کرتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پاس واٹس ایپ پہ آیا ہے, یہ اوتھینٹک بات ہے. جناب علی, ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ پہ فلوٹ کر رہی ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے, بلکہ فار یور انفارمیشن عوام کے لیے بتا دوں کہ میجورٹی اس میں سے غلط انفارمیشن, میجورٹی اس میں سے غلط ہے. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جتنے بھی جینیس ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں, وہاں سے جو ان کو یہ ایجوکیشن مل رہی ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو عید کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بات کرنے کا آج موقع ملا ہے, تو ہمارے پاس انفلوئنسرز موجود ہیں. ابھی انفلوئنسر کیا ہوتی ہے, یہ چیز آپ نے ہر شخص جو ہے اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہے, اس کے بارے میں بات کروں گا بریک سے آنے کے بعد. بریک سے واپس آ رہا ہوں, آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, عید کا موقع ہے, لیکن موضوع ایسا تھا کہ جس کے اوپر بات کرنا اس وقت وقتی ضرورت ہے. جو آپ کو موقع مل ہی گیا ہے پروگرام دیکھنے کا, بہت سارے لوگ تو عموماً نہیں دیکھ پاتے ہوں گے کیونکہ صبح کے وقت جو ہے وہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے, اور صبح کے وقت تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے 1-1.5 بجے کے بعد ہی صبح ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے جو موضوعات ہیں نا, ہم اکثر اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. اگر کبھی موقع ملے صبح کے وقت اٹھنے کا, اگر کبھی اتفاق ہو جائے تو آپ ضرور دیکھیں, اس میں اسی طرح کی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. اچھا جی, اب تھوڑی سی عید کی طرف آ جاتے ہیں, پھر جو سوشل میڈیا کا ٹاپک جو ہے ساتھ چلاتے ہیں. ذرا مصروفیت جو رہتی ہے اس میں اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہوں گے آپ سے, آپ تو کیونکہ ماشاءاللہ ایک شیف بھی ہیں, کہ کوئی طریقہ بتائیں کہ جس میں گوشت گلانا آسان ہو, جلدی کوئی چیز ایسی بن جائے, کیونکہ جب مہمان زیادہ آ جاتے ہیں فرمائشیں بڑھ جاتی ہیں. تو آپ کی کیا رفتار ہے, کیسے کوکنگ کرتی ہیں؟ کچھ ڈشز تو ایسی ہیں جو بڑی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں, آپ کیا کس طرح بناتی ہیں اور کیا آپ ٹپس دیں گی؟ ذرا وہ بھی تو سلسلہ جاری رہے. دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے عید کی اسپیشل ہوتی ہیں, وہ تو بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہوتا یہ کہ کبھی جھٹپٹ کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے نا آپ کو, کیا پھر عید کے موقع پر ایک چیز ہوتی ہے کہ گوشت گلانے کا مسئلہ, کیونکہ اگر باربیکیو ہو رہا ہے یا بیف بڑے کا گوشت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بناتے ہیں, اس کو گلانے کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو میں استعمال کرتی ہوں کچا پپیتا جو ہوتا ہے نا, اس کو چھلکوں کے ساتھ پیس کے رکھ لیتی ہوں, اور پھر وہ گوشت پہ لگا کے رکھ دیا کہ اگر کوئی گیسٹ آ گیا اچانک سے تو فوراً ہم بوٹی بنا دیں, کباب بنا دیں, یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ اگر جس کو الرجی ہے یا پھر وہ پپیتا نہیں کھانا چاہتا یا پپیتا نہیں پسند, تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ادرک ہوتی ہے نا, ادرک آپ کوٹ کے اور اس کا موٹا موٹا, اور وہ آپ گوشت میں لگا کے رکھ دیں. اس سے بھی ہوتا ہے کافی حد تک گوشت جلدی گل جاتا ہے. یہ جو ٹینڈر کرنے کے لیے جو پاؤڈرز ملتے ہیں, کیا یہ استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ کر سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ظاہر ہے یہیں کے ہی ہوتے ہیں وہ, کیونکہ یہ ایک پاؤڈر جو ہوتا ہے بیسیکلی بنتا ہے کچری سے. ایک کچری, ایک آپ سبزی سمجھ لیں, وہ ڈرائی بھی ملتی ہے, اس کو پیس کے آپ پاؤڈر بنا لیں اور وہ گوشت پہ ڈال دیں, تو کچری سے بھی گوشت گل جاتا ہے, ہو جاتا ہے. اور میرینیشن کا کوئی سرٹن ٹائم ہوتا ہے؟ اکثر لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ زیادہ دیر تک کر کے رکھیں گوشت میں. 1 to 2 hours اگر رکھیں تو اس سے اچھی میرینیشن ہو جاتی ہے. تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا گھر پہ اس طرح بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ آپ کوکنگ سے ریلیٹڈ ذرا معلومات ہے, ہم سیکھنے کا موقع مل رہا ہے جی, کیونکہ یہاں پر موجود ہیں,
اور یہی کچھ سوالات ہیں. اچھا یہ فریش میٹ کے حوالے سے کچھ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ اوائڈ کرتے ہیں, آپ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے جو بتاتی ہیں کہ لوگوں کو اصل میں ہمارے یہاں نقصان دے جاتا ہے, اوور ایٹنگ کا بھی شکار ہو جاتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جیسے قربانی کا گوشت آتا ہے نا, تو اس کو آپ فوراً نہ پکائیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی قصائی کے پاس بھی جاتے ہیں وہ لٹکا دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے اس کا جو بلڈ ہوتا ہے نا ایکسٹرا وہ سارا نکل جاتا ہے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے گوشت میں اسمیل بھی نہیں ہوگی اور وہ جو ہے نا آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گا. تو تھوڑے سی دیر رکھ کر اس کو کہیں لٹکا دیں یا گوشت چھوڑ دیں یا جالی میں رکھ دیں تاکہ اس کا بلڈ ایکسس جو ہے وہ نکل جائے, اس کے بعد استعمال کرنا چاہیے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم گوشت کھاتے ہیں اسمیل بہت آتی ہے. جانکاری میں بھی دے دوں, میں کئی سالوں سے جو ہے نا آپ گوشت گلانے سے بہتر ہے اپنے پیٹ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ گوشت تنگ نہ کرے. میں کئی سالوں سے پپیتا کھاتا ہوں صبح ناشتے میں, بہت اچھی چیز ہے, اتنا زبردست چیز ہے کہ کوئی چیز پھر آپ کا ڈائجیشن اور آپ کو گوشت بہت کام کی چیز اگر آپ ڈیلی بریک فاسٹ میں اس کو کھائیں. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ بھائی پیٹ آپ کا ہے, گوشت جتنا بھی آپ کے گھر آ جائے تو اس کو اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر گوشت فری کا ہے آپ کے گھر میں فریزر بھر لیے اور گوشت ہی کھانا ہے, نہیں, خوراک کم رکھیں, بے شک گوشت روز کھائیں. کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا نا, ایک صفائی کا مسئلہ, دوسرا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں تو بالکل ایک عوامی بات کرتا ہوں, میڈیکل اسٹور پہ جائیں نا آپ اس وقت, آپ کو ساری ڈائریا والی انڈائجیشن والی دوائیں سب شارٹ ہیں آپ کی اس وقت, آپ کو مل ہی نہیں رہی. یہ سب اس طرح کی چیزیں نام پروڈکٹ کے تو نہیں میں لے سکتا, وہ سب مارکیٹ سے جو ہے وہ غائب ہو چکی ہیں. میں اکثر عید پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں لوگوں سے جب ملتے ہیں کہ بھائی کیسی گزری عید مبارک اور آپ نے کھایا پیا ہو. میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ عید قربان ہے, جانوروں کی عید ہے, تو یہ دھیان رکھیے گا کہ کہیں کھا کھا کے آپ کی خود کی نفس جانور نہ بن جائے. بس یہ دھیان میں رکھیے گا جملہ, باقی اعتدال میں کھائیے. کہ وہ ساری یہ جو کھانے پینے کی چیزیں, اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو یقیناً نصیب ہوتی ہیں جن کو چلو نہ, ان کے لیے یہ مشورہ میں دے سکتا ہوں کہ خدا را آپ اگر کھائیں بھی, اگر میسر ہو جائے تو ذرا محتاط رہیں. جو سالہ سال یہ چیزیں کھا رہے ہیں ان کو تو چاہیے بلکہ اس دفعہ تھوڑا سا پرہیز کر لیں اور اس کے بعد ہفتہ 10 دن گزر جائے تو سلسلہ شروع کریں. آپ کو تو بریک ہی نہیں ملتا, ہم تو بریک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی مجھے ایک بات پہ ہنسی آ رہی, کل جو ہے میرے گھر جو کام کرنے والی تھی وہ آئی, وہ فریج صاف کر رہی تھی. مجھے کہہ رہی باجی آپ نے فریج اپنا خالی کر دیا. میں نے کہا فریج خالی کر دیا کیوں؟ اپنا ڈیفریزر آپ نے خالی کرو تاکہ اس میں بھرا جائے. خالی کر دیا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے صاف نہیں کروایا. تو میں نے کہا کیا مطلب صاف ہی ہے وہ؟ کہتی ہے نہیں گوشت نہیں رکھنا ہوتا. میں نے کہا بہن بات سنو, مطلب ڈیفریزر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا اپنا حصے کا گوشت یہاں پہ لا کے رکھ رہے ہیں. نہیں ہوتا یہ لوگوں کے ڈیفریزر خالی ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنا سال بھر کا گوشت رکھ لیں, لیکن خدا را آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا ہے. ہاں گوشت ہمارا حصہ ہوتا ہے, بالکل آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اچھا آپ نے رکھ لیا اور جو ہڈیاں اور بقیہ ہے وہ دے دیا. میری گزارش ہے کراچی میں رہنے والوں سے خاص طور پہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, سیریس بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ کہیں پہ 10 گھنٹے کی ہے, کہیں 12 گھنٹے کی ہے. کل تک بھی میسج آتے رہے, آج صبح بھی یہی حال تھا, سب جگہ لوڈ شیڈنگ. نہ بھریں اس کو, یہ فریزر اور یہ دھوکہ دے جائیں گے تو یہ آپ کو ویسے بھی. اور گوشت نا برابری کی بنیاد پہ بانٹیں گے. گوشت تو بڑھ گیا, گوشت تو بڑھ گیا, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں ہماری عوام کہ قربانی جانور کی نہیں ہے, قربانی آپ کی نفس کی ہے, آپ کے مال کی ہے. کٹتا وہ بیچارہ ہے, لیکن قربانی اصل میں جو ہے اس عمل کی وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے مال دولت نکالیں اس جانور کی شکل میں اور غریبوں میں تقسیم کریں, گوشت ان تک پہنچائیں تاکہ سوسائٹی میں ایک بیلنس کریٹ ہو, بیلنس آف فوڈ, بیلنس آف ویلتھ کریٹ ہو. ذہن میں رکھیں قربانی کریں, وہ اصل قربانی یہ ہے کہ اس اپنی چیزوں کو قربان کریں, وہ گوشت کو رکھ کے نہ بیٹھیں. بالکل صحیح. آئیڈیل تو یہ ہے کہ دے دے اللہ کی راہ میں, آپ پورا سال کا صحیح فرمایا. ایسے میں نے لوگ دیکھے اس کراچی شہر کے اندر, ایسے میں لوگ جانتا ہوں کہ ان کے گھر میں فریج تو ہے ہی نہیں. عید والے دن بھی ان کے گھر میں 1-2 کلو گوشت آ جاتا ہے یا 2-3 کلو آ جاتا ہے, تو اس کو پرزرو نہیں کر سکتے, تو وہ باقاعدہ اس کو نمک لگا کے ڈرائی کر کے رسی پہ ٹانگ کے رکھتے ہیں کہ ہم 2 دن بعد پکا لیں گے. ایسے لوگ ہیں جو سال میں ایک ہی دن, اسی دن عید کے دن, آج کے دن اور کل کے دن جو ان کے گھر گوشت آیا ہے نا, تو صرف وہ وہی کھا سکتے ہیں, لٹرلی ہے. اور ایسے کئی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. لاکھوں لوگ ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا, ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں. یہ وہ نہیں ہے جو گھروں پہ آ کے مانگ کے لے کے, اس میں تو مافیا بن گیا, وہ لیتے ہیں. تو مافیا بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو مستحق بندہ ہوگا نا, وہ سفید وہ آ کے نہیں مانگے گا. یو ہیو ٹو نو آپ کے خاندان میں کون لوگ ہیں, پہنچائیے. پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں آپ, اس کے بعد اپنے رشتے داروں میں دیکھیں کہ کون ہے مستحق. جی نے بھی بڑی اچھی ایک بات کہی ہے کہ وہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے
کہ وہ جو اچھا پیس ہوتا ہے نا، یہ وہ والا رکھ پیس لیا، میرا، یہ میرا، یہ میرا، اور اس میں سے جو بھی ادھر ادھر کا ہڈیاں گوشت ہے چنائی اس والا کو کر گوشت کے دے دیا. ہاں غریبوں میں بانٹ ہونا دیا. یہی چاہیے کہ جو قصائی کاٹتا ہے تو اس کی برابر سے حصے کر کے، کیونکہ 3 حصے کرنے ہوتے ہیں نا آپ کو، اپنے محلے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے بھی رکھنا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو بھی حصہ اچھا ہے ایسا نہیں اپنے لیے رکھنا ہے، برابر سے سب کو برابر سے چیزیں دینی بالکل ٹھیک چاہیے. ہے. اور جس کو جو پسند ہو، کیونکہ میں تو جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ تو کھاتی نہیں، بالکل ٹھیک ہے. نہ کلیجی نہ ٹکا، وہ تلی ہوتی ہے کیا وہ، یا پائے، تو مجھے تو میں تو دے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے رشتے داروں میں کوئی ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم پائے شوق سے کھاتے ہیں، جن کے گھر نہیں ہوتی قربانی، جن کے گھر نہیں ہوتی، جن کے یہاں کلیجی نہیں ہوتی، ان کو کلیجی دے دیتی ہوں. تو آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نہیں کھا رہی، لیکن جن لوگوں کو پسند ہے نا ان تک میں نے پہنچا. ویسے میری تو دلچسپی صرف بخدا اس میں ہوتی ہے کہ عجیب سا لگے گا، لیکن جانور کے پائے جو ہوتے ہیں نا، میرے تو صرف پائے ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کس کے پاس جاتی ہے، میں کس کو دیتا ہوں. پائے میں کہتا ہوں بس مجھے سال میں جب جانور کا ایک ہی اپائے ہے، وہ پائے ہے. وہ بتائیے کہ آپ کا کیا پسند ہے، پہلے آپ بتائیے آپ کو کون سا گوشت ہے، کوئی اسٹیک پسند ہے؟ ہر چیز کھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایٹنگ فین، شوق ہے، شوق سے زیادہ ذوق ہے. ذوق ہے، یہ بھی لوگوں کو شوق نہیں. شوق کا مطلب ہوتا ہے میں زیادہ کھاتا ہوں، الگ. ذوق کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ایسٹھیٹک سینس ہونا چاہیے کہ کیا چیز کون سی چیز کیسے کھائی جاتی ہے. آج کل بڑا مشہور ہے روسٹ، میرے گھر میں بہت بن رہا ہے، جو دمبے کے گوشت کا ہوتا ہے بن کر کے اس کو بناتے ہیں، وہ بہت شوق سے ہمارے گھر، ہماری دعوتیں بہت ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں. باقی یہ کہ نہاری ہو گئی اور اس طرح کے جو دیسی ہمارے کوزین ہیں وہ بہت کھائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ نارمل ڈیز میں بہت اسٹرکٹ ہوں ڈائٹ کے اندر، بہت زیادہ ایکسرسائز کرنا، اپنی ڈائٹ کو فالو کرنا، ویٹ مینٹین کرنا، کیلریز انٹیک، ہر چیز پراپر. تو بالکل صحیح ہے. میں نے کہا میں متوازن زندگی، توازن رکھنا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ جب کھانے پر آتے ہیں تو کھاتے چلے جاتے ہیں، پھر حال یہ ہوتا ہے جیسے کل سے لے کے اب تک سارے ہاسپٹلز میں ہر جگہ پیشنٹ ہی پیشنٹ نظر آ رہے ہیں، ڈائریا کا شکار ہے، لوز موشنز، نہ جانے کیا کچھ ہو گیا. اگر ان 3 دنوں میں نا، جیسے عید کیا آج کا دن ہے، کل کا دن گزرا ہے اور ابھی آنے والا 3 دن جو عید کے دن ہے، اگر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اسٹمک اپسیٹ نہیں ہوا، اس کا مطلب آپ نے انسان کی طرح وقت دیا، اور اگر آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو گیا اس کا مطلب غلطی ہو گئی، آپ نے زیادتی کر دی، اپنے ساتھ بھی زیادتی کر دی. اچھا، وہ ڈائجیشن کے لیے ایک اور بھی کام ہے جی، آپ بھی ذرا بتائیے کہ آپ وہ کرتی ہیں، وہ جو میٹھی بوتل ہوتی ہے نا گیس والی، وہ اوپر سے پیتے ہیں، میں نے دیکھا تو وہ بھی دھڑا دھڑ بک رہی ہوتی ہے کہ وہ جی گیس والی بوتل. میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ساتھ سوڈا رکھ لیں، اس کے ساتھ پیئیں، جو بوتل ہوتی ہے میٹھی اس بوتل کا نام نہیں لوں گی، ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا وہ لے لیں آپ. خیر بائیکاٹ ہوا ہے، بائیکاٹ نہیں، پاکستان میں بھی آ گئی جو کہ بہت مہنگی ہیں. اچھا سب سے میں بہترین حل بتاؤں سب کے لیے ہے کہ آپ نا چٹنیاں بنا لیں کچھ، جس میں آپ نے ہری مرچ لینی ہے، پودینہ لینا ہے، ٹھیک ہے، ہرا دھنیا، زیرہ، لہسن. اگر اس کی چٹنی بنا کے رکھ لی نا اور اپنے کھانے کے ساتھ اس چٹنی کو کھا لیں، اور اس میں املی بھی ڈالنی ہے تھوڑی سی، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بہت اچھا رہے گا، ہاضمہ اچھا رہے گا. اور اگر مطلب ہمارے گھر پہ تو ضرور بنا کے رکھی جاتی ہے، اور آپ نے اکثر باربیکیو کھانے کہیں پہ بھی باہر جاتے ہوں آپ نے دیکھو کھٹی چٹنی آتی ہے، وہ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کا ہاضمہ صحیح رہے، اور گھر پہ بنا کے رکھنی چاہیے وہ چٹنی، اس میں زیرہ، پودینہ، املی. میں ایک حکمت کی بات یہ بتاؤں گا کہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر جیسا آپ نے کہا کہ وہ اس مائنڈ سیٹ کے حامل ہے کہ وہ کولڈ ڈرنک پی لو یا سوڈا پی لو، اس کے ساتھ وہ ہیلپ نہیں کرتا، وہ اور تباہی مچاتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ اعتدال میں کھائیں، آدھا پیٹ کھائیں کھانا، اور ساتھ کھانے سے پہلے، اچھا ایک یہ لوگ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، میری تو تجربہ ہے سالوں سے میں یہ کر رہا ہوں. لوگ اسپاغول لیتے ہیں، وہ کھانے سے پہلے لیتے ہیں یا کھانے کے بعد لیتے ہیں. میری نظر میں دونوں طریقے غلط ہیں. ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کھانے کے بیچ میں کھا کے دیکھیں، ان کے آپ نے ایک روٹی کھانا کھانی تھا، ہاف روٹی کھائی اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ اسپاغول 1 اسپون لے لیا اور اوپر باقی کھانا کھا لیا، وہ پورے کھانے کو ریپ کر لیتا اندر، اور آپ کی ڈائجیشن اور آپ کے اسٹمک کو اتنا وہ سکون کر دے گا. اور میں یہ سالوں سے کر رہا ہوں. واہ زبردست. اٹس اے ویری گڈ کام کی بات بتائیے کہ یہ ہم اکثر ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں کہ میڈیسن جب آپ لیں تو لوگ کہتے ہیں بہترین ٹائم کون سا ہے، تو اکثر میں ان کو کہتا ہوں کہ کھانے کے ساتھ ہی آپ میڈیسن لے لیں اور کھانا مکمل کر لیں. اور اگر یہ کہ اسپاغول نہیں کھانا، ٹھیک ہے، تو کھانے سے پہلے آپ پانی پئیں اور پھر درمیان میں پئیں. ہاں درمیان میں پئیں، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کھانا بھی کم کھائیں گے کیونکہ آپ نے پہلے پانی پی لیا. درمیان میں، آخر میں نہیں پینا چاہیے پانی. آخر میں ہمارے یہاں آخر میں. اچھا ایک بات اور میں آج کل دیکھ رہا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں یہ چیز دیکھ کے کہ وہ چلیں اچھا ہے بوائیکاٹ کر دیا آپ نے اس میٹھی بوتل کا جو باہر کا برانڈ تھا، تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ لوکل برانڈ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں؟ یہ کیا کوئی فائدے کی چیز ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی یہ بھی اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے.
ان کا تو آپ کو طریقہ کار بھی نہیں پتا کہ یہ کیسا بنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی مسئلے کا حل تھوڑی کہ آپ نے یہ حل کیسے نکالا کہ انہوں نے اس قدر اس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں کہ وہ لوگ مجبور ہیں خریدنے. قیمت بڑھ گئی 100 روپے والی بوتل، تو یہ ہے تو اتنا ہی پوائزنس جتنا وہ ہے جو باہر والی کمپنی کا ہے، وہ یہ لوکل کمپنیز بھی ہیں تو پوائزن ہی. آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کے چکر میں ان کا بوائکاٹ میں یہ خریدنا؟ قطعی میں آپ کو یہ بات ہرگز آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کے چکر میں یہ میٹھی بوتلیں خریدنا، یہ بھی زہر ہے، تباہی ہے، اس کی طرف بھی آپ نے نہیں جانا. اور بہت سارے طریقے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، وہ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا بوائکاٹ کر دیا تو یہ استعمال کریں. تو یہ کس نے کہا آپ کو کہ یہ آپ کے کام کی چیز ہے؟ بنانے والے نے، جو کریٹر ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے ہمیں اتنا پانی بنا دیا دنیا میں نظر آ رہا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کہ یہ ہے آپ کی زندگی، آب حیات ہے. یہ پانی نہیں ہو تو آپ سروائیو. وہ آپ چھوڑ کے آپ نے اس کو رنگ برنگا کیا، اس میں چینی ڈالی، اس میں نمک ڈالا، اس میں اس کو تباہ کن بنا دیا. میں کیونکہ فٹنس سے تعلق رہتا ہے، 20-25 سال ہو گئے فٹنس رکھتے ہوئے، تو جو لوگ پوچھتے ہیں ہمیشہ ان کو میں بتاتا ہوں کہ بھائی اپنی زندگی سے پہلے یہ ذلتیں نکالو. ذلت ہی ہے یہ واقعی. آپ یہ کولڈ ڈرنک پینا، میٹھا کھانا، شدت سے میٹھا کھانا، اور تلی ہوئی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں بدترین وجہ ہے ہمارے جو ہمارے ہارٹ ڈیزیزز ہو رہی ہیں نا ہمارے معاشرے میں. سب سے زیادہ بلڈ پریشر کے مریض بہت زیادہ، اس کی وجہ ہے کہ ہم تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اوبیس کرنے والی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں. بتائیں. اچھا وہ پروٹین کی نیت سے کھا رہے ہوتے ہیں. چلے اچھا ہوا یہ آپ نے یاد دلا دیا. میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو پروٹین ہے نا ہم لوگ تو خیر زیادہ کنزیوم کرتے ہیں نا، تو وہ اس لیے اس کو فرائی کر کے کھا رہے ہیں کہ جسم میں جا کے کام کرے گا. یہ پروٹین کو جب بھی فرائی کریں گے نا آپ، یہ تباہ ہو جائے گا. یہ پھر آپ کے لیے کوئی بھی چیز پین میں گئی، فرائی ہوئی، اس نے اپنی افادیت کھو دی، اس میں کولیسٹرول اور لپڈز بھرپور ہو گئے. اب آپ کھا لیں اس کو، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. جی مس جی آپ بھی کچھ بتائیے نا، کہ جیسے ہمارے یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس کو بھرپور فرائی کر کے اتنا زیادہ پکا کر استعمال کرتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف وہ پیٹ تو آپ کا ضرور بھر جائے گا، لیکن پھر اس سے آپ کو کوئی نیوٹریشس بالکل ایسے ہمارے جیسے دیسی کھانے بھی ہیں، نہاری آپ دیکھ لیں، جب تک اس میں اتنی تہ نہ ہو نا آئل کی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی نہیں لگ رہی، اس میں تو روغن ہی نہیں ہے نا. حالانکہ دیکھا جائے تو کتنی نقصان دہ ہے نا وہ تیل. اسی طرح قورمہ آپ لے لیں، ہمارے دیسی کھانوں کی تو یہ بات تو ہے، لیکن ہم کھاتے ہیں ضرور، لیکن ٹھیک ہے کبھی کبھی کھانا چاہیے، ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو بیماری کریں گے. 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں کبھی کھا لیں. بالکل. باقی یہ ہے کہ اگر آپ ہیلدی لائف اسٹائل چاہتے ہیں، جیسے کہ میرا بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے پروٹین لینا ہے تو میں نے کیا کرتا، میرے ایک اپنی ریسیپی ہے جو کہ میں تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں. میں کیا کرتی ہوں کہ لین میٹ لے کر آتی ہوں، چاہے وہ بیف ہے یا پھر وہ مٹن ہے یا پھر چکن بھی میں کھاتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اس کا لا کے اس میں پھر تھوڑا سا سرکہ ڈالتی ہوں اور بلیک پیپر سالٹ، یہ ڈال کے میں نے ان کے پیسز پہ رکھ دیتی ہوں. اور اس کے بعد ایک پین میں اس کو ہلکا سا میں نے سوتے کرنا ہے، اور اس میں ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں وہ ڈال کے ڈھک کے رکھ دیا، اور اس کی اسٹیم میں اسی کے اپنے پانی میں وہ پک جاتا ہے. تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے، اپنا پیس نکال کے میں نے اس طرح کھانا ہوتا ہے. اس میں مکس ویجیٹیبلز بھی ڈالتی ہوں میں، اور ایک جو سلائس ہوتا ہے اس کا بھی استعمال زیادہ رکھیں. آخری میسج جی سلمان صاحب، کیا ویسے تو ساری گفتگو ہی ایک میسیج ہے اور بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی. آج کیونکہ عید کا موقع ہے تو عید کے حوالے سے ایک میسیج جو ہے وہ دیکھنے والوں کو دے دیں، پھر ہم اجازت لیں گے. میں شعوری حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام الناس کو کہ جو عید کا پرپز ہے نا اس کو سمجھیں. بالکل صحیح. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قربانی کو سمجھیں، احساس کرنا سیکھیں، اس جانور پہ جو قربان ہو رہا ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے یہ بھی احساس کریں، اور جو دوسروں پہ گزر رہی ہے وہ بھی احساس کریں. یہ پورا موقع جو ہے عید کا، یہ احساس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو احساس ہو گیا تو آپ کو پھر پوری اجازت ہے، یا دین کی طرف سے پوری ہے کہ آپ انجوائے بھی کریں. ٹھیک. لیکن ہمارے معاشرے میں انجوائمنٹ کو زیادہ فوقیت دے دی گئی ہے اور احساس کو مردار کر پیچھے چلا گیا. بس یہی میرا میسج ہے. یہی میسج ہے. جی آپ میسج تو آپ نے بھی ماشاءاللہ ساری اس میں دی ہی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہی سب سے زیادہ اس وقت ہمیں جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے نا کہ صفائی کا، اور اپنے گھر سے سٹارٹ کرنی ہے. جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا نا کہ کچھ دنوں تک جو ہے وہ یہ رہتا ہے، یہ جو سب کچھ ہم گند اور یہ جو غلاظت ہم ڈھیر لگاتے ہیں نا، اس کو ختم ہوتے 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 8 10 11 مہینے ہو جاتے ہیں، اور جیسے وہ 11 مہینے ہو جاتے ہیں پھر یہ موقع دوبارہ سے آ جاتا ہے، ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے. بہرحال دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عید کے دن مصروف اسکیجول میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پہ شرکت کی. سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بڑا وقت دیا، اور عید کے موقع پر جو ہے وہ کم موقع ملتا ہے، یہ دوستوں سے ملنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. آج مل کے بیٹھے ہیں، بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، بہت سارے معاملات پر ہم نے بات کی ہے، اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. کل بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور کل بھی گپ شپ کریں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.